मेरी कैफियत को कोई भी नहीं समझ सकता, इसलिए मैं दोनों हाथों से सर पकड़े बैठा था। मुझे यूं लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सर के ऐन वस्त में तेज कुल्हाड़े का वार करके मेरे पूरे वजूद को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया हो। मैं कशमकश में मुब्तला हो गया था, मगर मेरे पास सोचने के लिए इतना वक्त नहीं था। थोड़ी देर के बाद ही मैं टैक्सी में बैठा एयरपोर्ट की तरफ रवां दवा था, क्योंकि पापा का मैं इकलौता बेटा था, जबकि हसन के मेरे अलावा भी दुबई में दर्जनों दोस्त थे। ये अलग बात है कि मैं उसका सबसे करीबी दोस्त था। मेरे और उसके दरमियान खसूसी हालात में इसी तरह की रुकावटें आ जाती थीं। एक माह कबल ही तो पाकिस्तान में उसकी शादी थी। मैं अपनी रवानगी से एक दिन कबल अपने अपार्टमेंट से निकलते हुए फिसल कर गिरा और टखने में मोच के अलावा नाक की हड्डी भी तुड़वा बैठा, इसलिए हसन की शादी में शिरकत न कर सका। अब हसन 2 दिन कबल अपनी नौब्याहता को लेकर पाकिस्तान से लौटा था। एक दिन उन्हें आराम के लिए दिया और उसे रोज़ मैंने उसे और उसकी दुल्हन को खाने पर बुला रखा था। उनकी अपने घर से रवानगी हुई होगी तो मुझे पाकिस्तान से मम्मा की कॉल आई। पापा को शदीद हार्ट अटैक हुआ था। फ़ोन हाथ में पकड़कर मैं एक लम्हा भी नहीं सोच पाया था कि किसी अनजान नंबर से कॉल आई कि हसन का एक्सीडेंट हुआ है। वो और उसकी बीवी अस्पताल में थे और ये कि हसन की हालत काफ़ी तशवीशनाक थी। इसलिए मुझे लगा कि मेरा वजूद जैसे 2 हिस्सों में कट गया और दोनों हिस्से एक जैसे दर्द में मुब्तला थे। रज़ा को फ़ोन करके मैंने हसन के हादसे का बताया और मुइन को एयरपोर्ट पर कॉल की तो उसने बताया कि अगर मैं फ़ौरी तौर पर एयरपोर्ट पहुंच जाऊं तो वो मेरे पाकिस्तान जाने का इंतज़ाम कर सकता है, क्योंकि 3 घंटे में फ़्लाइट रवाना हो रही थी। मेरे पास एयरपोर्ट के रास्ते में भी अस्पताल जाने का वक्त ना था। बैग में 2 जोड़े ठूंसे और एयरपोर्ट पहुंच गया। मुइन की कोशिशों से मैं पाकिस्तान की तरफ रवाना हुआ। कराची एयरपोर्ट पर उतरा और इमिग्रेशन के मराहल से गुजर कर एयरपोर्ट से बाहर निकला। मुझे लेने कोई भी नहीं आया था, क्योंकि मैंने किसी को अपने पहुंचने की इत्तला ही नहीं दी थी। टैक्सियों की लाइन की तरफ पहुंचा, साथ ही फ़ोन पर मम्मा का नंबर डाल कर रहा था कि उनसे पूछो कि पापा कौन से अस्पताल में थे, कि खुशबू के एक खुशकुन झोंके ने चौंका दिया। एक इंतहाई पुरवकार खातून, हल्के गुलाबी जोड़े में मलबूस गहरे भूरे बाल जो शायद किसी क्लिप में जकड़े हुए थे, लेकिन कई आवारा रटे क्लिप की गिरफ्त से आज़ाद होकर उनकी गर्दन के गिर्द बिखरी हुई थी। छोटा सा बैग पहियों पर घसीटती हुई वो बिल्कुल मेरे पास से गुजरी तो मैं मबहूत हो गया। सुनिए, जाने कैसे मेरे मुंह से फिसल गया। वो चौंकी, ठटकी और सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैं गड़बड़ा गया। जी, सुरीली सी घंटी बजी। ओह सॉरी, मैं संभला। मुझे गलतफहमी हुई है शायद, मैं हकला गया। उन्होंने सीने की गहराई से सांस लिया। गर्दन के वस्त में उनका भूरा तिल उससे मुतहरिक हुआ और मेरी धड़कनें जाने क्यों अथल पथल होने लगी थी। आप? मैं रुक गया। क्या कहता? क्या मैं पूछता कि आप पप्पी हैं? कितना घटिया सा लगता। मैं झिझक गया। बहुत आमियाना तरीका है ये। इतना कहकर वो मेरे बहुत से सवालों को अपने जूते की हील तरे मसल कर चली गई। मैं सटपटा गया। फ़ौरन टैक्सी में बैठा मम्मा ने फ़ोन उठा लिया था। उनसे अस्पताल का मालूम किया और टैक्सी वाले को समझाकर सीट के पुश्त से टेक लगाकर आंखें मूंद लीं। मैं कमर अली कोई नौजवान नहीं, बल्कि 35 साला ऐसा मर्द हूँ जिसने ज़िंदगी को बढ़ता भी है और उसके उतार चढ़ाव भी देखे हैं। 4 बहनों का इकलौता भाई। सारी बहनें ब्याह चुकी तो उन्हें और मम्मा को मेरी शादी की फिक्र सवार हो गई और दिन रात वो सब मेरे लिए लड़की देखने की मुहिम में जुट गई। पापा ने अकेले में मुझसे पूछा कि अगर मुझे कोई पसंद हो तो उन्हें बता दो, ताकि वह राय आमा को मेरे हक़ में हमवार कर सके। ऐसी कोई बात ना थी। अपनी तालीम के दौरान मेरा बहुत सी लड़कियों से राब्ता और दोस्ती थी, मगर कोई इस तरह ना जची कि मैं ज़िंदगी भर के लिए उसे अपने साथ नथी कर लेता। मामा ने भी मेरी पसंद पूछी, मगर मैं कुछ कह ना सका, सिवाय इसके कि मुझे मैच्योर लड़कियाँ अच्छी लगती हैं। मम्मा का नुक्ता था कि शादी होती है तो सब समझदार हो जाती हैं और ख़ुद को शौहर के पसंद के मुताबिक ढाल लेती हैं। मेरी लाशऊर में दबी बात कभी मेरे लबों पर ना आ सके कि मुझे बड़ी उम्र की लड़कियाँ अच्छी लगती हैं। मैं किसी से भी कहता तो वो उसको बड़ा अजीब सा समझता। आप भी अजीब ही समझेंगे, मगर कुछ लोगों की फितरत में अख्तलाफ होता है। ख़ानदान में भी देखें तो बाज़ ख़वातीन मर्दों की महफिल में बैठकर सियासत और दुनिया के अहम उमूर पर बात करना पसंद करती हैं, बनिस्बत ख़वातीन की महफिल में बैठकर फ़ैशन और घरेलू सियासत की बातें करने की। इसी तरह बाज़ नौजवान लड़कियों की महफिलों में लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। बाज़ अपने हमउम्र लड़कों के साथ घूम कर तो बाज़ नौजवान बुज़ुर्गों के साथ बैठकर उनकी बातों और तजुर्बात से सीखना चाहते हैं। मुझे न कभी लड़कियों की महफिलें भाई, न बुज़ुर्गों की, और न ही अपने हमउम्रों के साथ घूमने फिरने का चस्का था। मुझे हमेशा वहाँ बैठना अच्छा लगता था जहाँ मम्मा बैठी हों। बातें सुनने से मुझे कोई गर्ज न थी। मुझे सिर्फ अच्छा लगता था पपी आपा का वहाँ होना। पपी आपा इस वक्त होंगी 20 बरस की, जब मैं 9 बरस का था। लिपटा करती थी मेरा चांद कहकर, और जहाँ वो बैठती थी मैं उनके साथ जुड़कर बैठ जाता था। उनके वजूद से एक मखसूस प्यारी से खुशबू उठती थी। उनका लम्स नरमी और गुदाज लिए हुए होता था। वो सारा वक्त मेरा ख्याल करती, खिलाती पिलाती थी और अक्सर मैं उनकी गोद में सरक कर सो जाता था। लेटता तो मेरा मरकज़ निगाह उनकी गर्दन का वो तिल होता जो बातें करते और खाते पीते हुए मुसलसल हरकत में रहता था। पपी आपा ममा की कज़न थी और हमारे यहाँ उनका और उनका हमारे यहाँ बहुत आना जाना था। मैं उस बाली उम्र में उनके इश्क में मुब्तला हो गया था, इतना कि मेरा वजूद उनकी तरफ खींचता था। चंद दिन उनसे मुलाकात न होती तो ज़िंदगी में कुछ कमी सी महसूस होती थी।
پھر پپی آپا کی شادی کا ہنگامہ اٹھا تو میں چڑچڑا سا ہو گیا کیونکہ وہ مصروف ہو گئی تھی۔ ان کی شادی کے روز میں بخار میں پھنک رہا تھا، انہیں دلہن بنے ہوئے بھی نہ دیکھ سکا۔ ان کی رخصتی کے وقت باقی سب تو سسکیوں سے رو رہے تھے، مگر میں اس ضدی بچے کی طرح رو رہا تھا جس سے اس کا کھلونا چھن گیا ہوں۔ کیوں رو رہے ہو قمر؟ مما نے پوچھا۔ پپی آپی، میں گلا پھاڑ کر چلایا، کیوں چلی گئی ہیں؟ ان کی شادی ہو گئی ہے جان، مما نے بتایا، اس لیے اب وہ اپنے شوہر کے پاس رہیں گے امریکہ میں۔ کیوں ہوئی ہے ان کی شادی؟ انہیں میرے پاس رہنے دے، میں نے رو کر ضد کی۔ تم نے دیر سے بتایا بیٹا، ورنہ پپی کی شادی تمہارے ساتھ ہی کر دیتے تاکہ وہ تمہارے پاس ہی رہتی، نانو نے کہا تو سب خواتین کا فلک شگاف کہا بلند ہوا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ میرا مذاق اڑا رہی ہیں، مگر مجھے اس بالی عمر میں بھی یقین تھا کہ تھوڑے دنوں میں پپی آپی کے بغیر مر جاؤں گا۔ اپنی اس کیفیت کو میں کسی کے آگے بیان نہیں کر سکتا تھا، وہ اسی لیے اس راز کو میں نے اپنے دل کی گہرائیوں میں دفن کر لیا۔ لیکن اس روز کے بعد میرے اندر تبدیلی واقع ہوئی تھی۔ میں اندر ہی اندر ہجر کی آگ میں سلگنے لگا تھا۔ ایسے وقت میں نے اپنی کتابوں میں پناہ ڈھونڈی اور ہر وقت پڑھائی بھی مصروف رہنے لگا۔ پپی آپی امریکہ چلی گئی اور میں پڑھائی کے سلسلے میں اے لیول کرنے کے بعد آسٹریلیا چلا گیا اور ڈگری لے کر لوٹا تو بہنیں اور اماں میری شادی کی تیاریاں کی بیٹھی تھیں۔ جو ہی میں نے نوکری شروع کی، لڑکی کی تلاش جدوجہد سے جاری ہو گئی۔ خورا مائرہ کے نام نکل آیا، جو کہ بڑی آپا کی نند کی بیٹی تھی، اکلوتی، خوبصورت اور سمارٹ۔ ابھی اے لیول کر کے فارغ ہوئی تھی۔ میں نے تھوڑا احتجاج کیا تو کیا کہ وہ بہت کم عمر تھی، جبکہ مجھے کم عمر لڑکیاں اچھی نہیں لگتی، مگر میرا یہ احتجاج کثرت رائے سے رد کر دیا گیا تھا۔ مائرہ اس وقت 19 سال کی تھی اور میں اس وقت 27 برس کا۔ مما کا خیال تھا کہ عمروں کا یہ تفاوت بہت زیادہ نہ تھا، بلکہ کم عمر لڑکیاں اچھی بیویاں ثابت ہوتی ہیں کیونکہ وہ خام برتن کی طرح ہوتی ہیں اور سسرال کے سانچے میں بآسانی ڈھل جاتی ہیں۔ مگر اسے بدقسمتی کہیے کہ میں شادی کے 6 ماہ میں ہی زندگی کے دوڑ میں تیز رفتاری سے بھاگتی ہوئی اس الہڑ اور شوخ سی لڑکی کے ساتھ تھکنے لگا تھا۔ میری طبیعت میں سنجیدگی اور ٹھہراؤ تھا، جبکہ وہ میری طبیعت کو ہر وقت طنز کا نشانہ بنانے لگی تھی۔ میں تو وہ نبھانے کی جیسے کوشش کر رہا تھا، مگر اسے میری آدم بیزار طبیعت سے چڑ ہونے لگی۔ میں ایسا تو نہ تھا، مگر جانے کیوں مجھے اس کی قربت سے وحشت ہوتی تھی۔ اس کے وجود میں جانے کون سے خوشبو اور لمس ڈھونڈتا تھا جو مل ہی نہیں پاتا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے غیر مطمئن تھے۔ ٹیکسی ہسپتال کے سامنے رکی تو میں اپنے خیالات سے واپس لوٹا، ڈرائیور کو رقم ادا کی اور خود استقبالیہ کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ ICU کے بارے میں پوچھا اور تیزی سے اسی طرف بڑھا۔ میرا بیگ میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ کوریڈور میں ہی ڈرائیور کھڑا نظر آیا، اس نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ سے بیگ لے لیا اور میں مما کے کھلے ہوئے بازوؤں میں سما گیا۔ مما کے ساتھ ہی کوریڈور میں جیسے میلہ لگا ہوا تھا۔ ساری بہنیں، ان کے شوہر اور ان کے بچے سبھی موجود تھے۔ سب سے باری باری ملا اور سب کے ساتھ ہی ان چرمی صوفوں پر بیٹھ گیا کیونکہ پاپا کے کمرے کے باہر بورڈ آویزا تھا جس پر لکھا تھا کہ ملاقاتیوں کی اجازت نہیں۔ مما نے بتایا کہ پاپا کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ رات گہری ہونے لگی تو سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے کی تیاری کرنے لگے۔ میں ڈاکٹر کی اجازت سے پاپا سے مل کر آیا تھا، وہ بہتر نظر آ رہے تھے۔ تب میں نے سب سے کہا کہ وہ ہمارے گھر چلیں، لیکن ربیہ آپا کے اصرار پر ہم سب ان کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ میں اور مما ایک گاڑی میں تھے۔ میں نے انہیں حسن کے حادثے کے متعلق بتایا اور پھر مختلف دوستوں کو کال کرتا رہا کہ حسن کی خیریت پوچھوں، مگر کسی سے رابطہ نہ ہوا۔ ہسپتال کے جس نمبر سے مجھے صبح کال آئی تھی اس نمبر پر بھی فون کیا تو وہاں پر ایکسچینج سے مجھے اپنا مطلوبہ ایکسٹینشن نمبر ڈائل کرنے کو کہا گیا، جو کہ ظاہر ہے کہ مجھے معلوم نہ تھا۔ اکتا کر میں نے فون بند کر دیا۔ ربیہ آپا کے گھر کے لاؤنج میں داخل ہوئے تو مجھے مائرہ کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ کر شوق لگا۔ کتنے عرصے کے بعد اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت میں 35 برس کا ہو چکا ہوں اور وہ اس عمر میں تھی جس عمر میں میری اس سے شادی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے 2 گل گوتھنے سے جڑواں بیٹے تھے، شاید 2-3 برس کے ہوں گے۔ میں سوچتا رہ گیا اور اس نے سوال کیا، کیسے ہو قمر؟ وہ مجھے تھوڑی سی بردبار لگی۔ میں چونکا، تم کیسی ہو؟ میں کان کسی انداز میں نے سوال کیا۔ بہت خوش، اس نے کہا، ساتھ بہت اچھے ہیں، اور یہ دونوں عبدالکریم اور عبدالرحیم میری زندگی میں میرے لیے بہترین تحفہ۔ وہ یہ سب کہنے میں حق بجانب تھی کیونکہ میں نے اسے اس حق سے محروم رکھا تھا اور اسی بات پر اس نے مجھ سے خلا لے لی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اس قابل ہی نہیں تھا، جبکہ میں حقیقت جانتا تھا۔ اس نے اس بات کو وجہ اختلاف بنایا اور یہ میرے حق میں تھا، اسی لیے خاموش رہا۔ اصل میں اسے اتنا ذمہ دار نہیں سمجھتا تھا کہ وہ میرے بچوں کی اچھی پرورش کر سکے۔ بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے بچوں کے گال تھپکے جو بڑی تمیز سے اپنا کھانا کھا رہے تھے۔ کیوں خوشی ہوئی تمہیں؟ اس نے ابروج کھا کر پوچھا۔ کیونکہ تم اپنی زندگی میں خوش ہو، تمہیں وہ سب کچھ بھی مل گیا جو میں نہیں دے سکتا تھا، میں نے مسکرا کر کہا۔ اور تم؟ اس نے پوچھا، ابھی تک یوں ہی گھوم رہے ہو؟ ہاں، تمہاری جیسی اچھی کوئی ملی جو نہیں، میں نے ہنس کر کہا۔ مائرہ، آپا کی آواز آئی ممانی جان۔ وہ ربیہ آپی کے ساتھ کچن میں مدد کروانے کو لب کی۔ میں اس کے بچوں کو دیکھ رہا تھا جو بڑے سلجھے ہوئے لگ رہے تھے۔ مائرہ نے ان کی تربیت اچھی کی تھی۔ مجھے اپنے انداز غلط ہونے کا یقین ہوا، مگر اسے خوش دیکھ کر مجھے واقعی خوشی ہوئی تھی۔ کسی پچھتاوے کا شائبہ تک نہیں تھا۔ میں اسے کیسے خوش رکھ سکتا تھا جب میرے سب مفروضے اس کی بابت منفی تھے۔ ہماری زندگی کی گاڑی 2 سال تک اکٹھے گھسٹتی رہی، یہاں تک کہ مائرہ نے مجھے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ وہ مجھ سے خلا چاہتی ہے۔ سارے معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے۔
پڑھے لکھے لوگوں کا خاندان تھا، اس لیے اس بات پر کوئی ہاہاکار نہ مچے۔ ظاہر ہے جب میاں بیوی آپس میں خوش نہ ہوں تو ارد گرد کے لوگ شادی کو قائم رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ عرصے کے بعد ہی مائرہ نے اپنے کلاس فیلو ساتھ سے اقتصانی ثانی کر لی، اور مجھے اس روز اسے دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خوش تھی۔ اس کا چہرہ اس کے اندرونی اطمینان کا عکاس تھا۔ مگر میں نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ 6 سال سے میں دبئی میں تھا اور بہت اچھی ملازمت کر رہا تھا۔ ماما اور بہنیں کہہ کر تھک چکی تھی۔ کیا واقعی مجھے مائرہ جیسی لڑکی کی تلاش تھی؟ میں نے خود سے پوچھا۔ 2 دن کے بعد ڈاکٹروں نے پاپا کو گھر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ 2 دن میں نے اور ماما نے تقریباً 24 گھنٹے گھر اور ہسپتال میں اکٹھے گزارے تھے۔ ہم نے بہت سی باتیں کی تھیں۔ اس روز بھی ہم ہسپتال کے کوریڈور کے ساتھ ویٹنگ روم میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب ماما نے پھر میری شادی کے حوالے سے بات چھیڑ دی۔ وہ چاہتی تھیں کہ میری شادی ہو، ان کے پوتے پوتیاں آئیں، اور سب سے بڑھ کر تو میرا خیال رکھنے والی کوئی ہو۔ ماں ماں ہوتی ہے بیٹا، اور بیوی اور طرح سے خیال رکھتی ہے، جسمانی اور ذہنی سکون ملتا ہے اس کے وجود سے۔ اللہ نے اس میں شوہروں کے لیے راحت رکھی ہے، ماما نے کہا۔ میں سکون میں ہوں ماما، اور آرام سے بھی، میں نے کہا۔ لیکن بیٹا تمہیں غیر فطری زندگی گزارے، ماما کے لہجے میں ناراضی تھی۔ اللہ کو بھی یہ ناپسند ہے، تو یا تو کوئی مسئلہ ہو تمہارے ساتھ، یا تم خرچہ نہیں اٹھا سکتے اپنی بیوی بچوں کا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے ماما، لیکن میرا دل ہی نہیں چاہتا۔ میں نے بودا سا جواز کھڑا۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ خلا کے لیے مائرہ نے جو جواز تراشا تھا وہ درست تھا؟ ماما کے انداز میں ہچکچاہٹ تھی۔ نہیں ماما، میں نے شرمندہ سے لہجے میں کہا، میں خود ہی بچے نہیں چاہتا تھا۔ ماما نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا، شاید وہ میرے لہجے کی میں سچائی کو کھوجنا چاہ رہی تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ کاش میں نے پہلے کھل کر تم سے بات کر لی ہوتی۔ ماما نے آزردگی سے کہا، میں تو اتنے سال تک وہی سچ سمجھتی رہی جو مائرہ نے کہا، اور تمہارے پاپا کا کہنا تھا کہ اگر ایسا ہے تو ہمیں کسی اور لڑکی کی زندگی خراب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ماما نے ایک طویل اور گہری سانس لی۔ اب میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سننے والی۔ بہتر یہی ہوتا کہ میں نے 8 برس پہلے تم سے کھل کر بات کر لی ہوتی۔ وہ اس وقت کا حوالہ دے رہی تھی جب مائرہ سے میرے اختلافات شروع ہوئے۔ اب تمہاری آزادی کا دور ختم ہوا۔ بہتر ہے کہ تم خود ہی بتا دو کہ کس کی خاطر تم نے مائرہ کو چھوڑا۔ ماما، میں نے حیرت سے کہا، یہ فاؤل ایسی بات نہیں ہے، نہ تب تھی نہ اب ہے۔ اب تم 35 برس کے ہو چکے ہو، خاصے میچور اور سمجھدار ہو۔ بہتر ہے کہ اپنے لیے شریک حیات خود چن لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ماما نے مجھے اپنے ساتھ لگایا، میں ان کی گود میں لیٹ گیا۔ میری نظر ماما کی گردن پر تھی۔ بات کرتے ہوئے ان کی گردن کی جلد حرکت کر رہی تھی۔ اگر ان کی گردن پر تل ہوتا تو وہ اسی طرح متحرک ہوتا جس طرح پپی آپا۔ ماما، پپی آپی کہاں ہوتی ہیں، اور ان کا اصل نام کیا تھا؟ یکدم ہی میں یہ کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا؟ ماما حیرت سے چلائیں۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا تم اب تک یہی سوچ رہے ہو کہ تم پپی سے شادی کرو گے؟ پاپا گھر آ چکے تھے اور مجھے اسی روز شام کو فون آیا تھا رضا کا کہ میرا پیارا دوست حسن اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ میں تو یہ خبر سن کر جسے خود بھی مر ہی گیا۔ حسن تو اسی روز رات کو زیادہ خون بہہ جانے کے باعث انتقال کر گیا تھا، اور اس کی بیوہ ابھی تک ہسپتال میں تھی۔ میں نے پاپا اور مما سے اجازت دی اور اگلی فلائٹ سے بکنگ کرا کر دبئی کے لیے روانہ ہوا۔ جہاز کی فرسٹ کلاس میں اپنی نشست سنبھال کر میں نے کوٹ اتار کر ایئر ہوسٹس کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ مجھے کمبل دے دے۔ میں یہ سفر بغیر کسی مداخلت کے کرنا چاہتا تھا۔ کوشش کرتا کہ سو جاؤں تاکہ دل پر چھائی غم کی کیفیت ذرا مدھم ہو۔ اتنا کاری زخم تھا کہ درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے جوتے اتار کر ٹانگیں لمبی کر لیں۔ جہاز فضا میں بلند ہوا تو میں نے اپنی نشست کو پیچھے کی طرف آرام دہ پوزیشن میں کیا اور آنکھیں موند لیں۔ میری آنکھوں میں برداشت کرنے کی کوشش میں سنگریزے سے چپ رہے تھے۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ پیاری سی شکل والی ایئر ہوسٹس کے لہجے میں تشویش تھی۔ ہاں، میں چونکا اور مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی آنسو میری آنکھ کو داغ مفارقت دے کر گالوں تک لڑکا تھا۔ میں جیب سے رومال نکالنے ہی والا تھا کہ اس نے ٹیشو پیپر میری طرف بڑھایا۔ میں نے شکریہ کہتے ہوئے اس سے ٹیشو پیپر لے کر آنکھ کا گوشہ صاف کیا۔ میرا سمجھو کہ ایک کندھا ٹوٹ گیا شہلا۔ میں نے اس کا نام اس کے سینے پر آویزہ چھوٹی سی تختی پر دیکھا۔ آپ کا بھائی سر؟ میں اس کے ذہانت سے بھرپور سوال پر حیران ہوا۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، مگر اسے میرا بھائی ہی سمجھو۔ حسن کا تصور آتے میرے آنسوں کے تار در کے تار بہنے لگے تھے۔ میں نے اپنا بازو اپنی آنکھوں کے آگے رکھ لیا۔ سر آپ ریلیکس کریں۔ شہلا کے انداز میں پیشہ ورانہ ہمدردی کا رنگ تھا۔ آپ پینے کے لیے کچھ لیں گے سر؟ کولڈ ڈرنک یا چائے؟ نو تھینکس، میں نے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، اس وقت تو مجھے صرف تنہائی کی ضرورت تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے اپنی سوچوں کے دھارے کا رخ بدلنے لگا۔ مما نے بتایا تھا کہ پپی آپا کا نام تبسم تھا۔ وہ مما کی سگی خالہ زاد تھیں اور اس طرح رشتے میں ہماری خالہ لگتی تھیں۔ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں تھی اور کس حال میں تھی، مگر مما کا کہنا تھا کہ وہ شادی کے تھوڑے عرصے کے بعد بیوہ ہو گئی تھی اور اپنے سسرال میں کہیں لاہور میں رہ رہی تھی۔ ان کی ایک بیٹی بھی تھی جس کے بارے میں مما نے بتایا کہ پپی آپا نے اپنی سسرالیوں میں اس کی شادی کر دی تھی۔ آپ کا رابطہ ہے پپی آپا سے اور آپ گئیں ان کی بیٹی کی شادی پر؟ میں نے مما سے پوچھا۔ اس کے سسرال والے بہت عجیب سے لوگ تھے، انہیں پپی کا ہم سے ملنا جلنا پسند نہیں تھا اور اس کے شوہر کو بھی ہم سے زیادہ نہ ملنے دیا، بلکہ جب اس کی وفات ہوئی تو بھی ہمیں مہینوں کے بعد علم ہوا، وہ بھی جب
پپی عدت گزار کر پاکستان واپس آئی تھی۔ کراچی اس کی فلائٹ اتری تھی اور چند گھنٹوں کے بعد لاہور کی فلائٹ تھی۔ میں ایئرپورٹ جا کر ہی اس سے مل کر آئی تھی۔ اس وقت گود میں اس کی بیٹی بھی تھی۔ ماما نے وضاحت سے مجھے بتایا۔ کہاں تو ماما ہماری ان سے روز کی ملاقات تھی، اور کہاں وہ اتنے سالوں سے اس ملک میں ہیں اور آپ کو ان سے کوئی رابطہ ہی نہیں۔ آپ کو ان سے رابطہ رکھنا چاہیے تھا، ملنا چاہیے تھا۔ میں نے دل میں ان کے لیے ہمدردی محسوس کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو آپ سے بہت پیار کرتی تھی اور قریب بھی تھی۔ لاہور جانا ہی نہیں ہوتا، ماما نے بودا سا بہانہ گھڑا۔ کراچی میں اتنا خاندان اور اتنے جھمیلے ہیں، ساری بیٹیاں ہیں، سمدھیانے ہیں۔ آپ کی اپنی بیٹی کوئی بیٹی بیاہ کر لاہور چلی جاتی تو بھی تو آپ ان سب جھمیلوں اور مصروفیات کے باوجود اس سے ملنے لاہور جاتی ماما، میں نے پورے وثوق سے کہا تھا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تم بتاؤ کہ تمہیں کہاں سے اس کی یاد آ گئی؟ ماما نے مسکرا کر کہا، کچھ عرصے پہلے یاد کرتے تو میں اس کی بیٹی سے تمہاری شادی۔ ماما، میں نے احتجاج کیا، ان کی بیٹی کی عمر اتنی ہی ہوگی جتنی اس وقت میری اپنی کوئی بیٹی ہوتی تو ہو سکتی تھی۔ خدا کا خوف کر وہ قمر، ماما ہنسی۔ تم 15 سال کے تھے جب پپی کی بیٹی پیدا ہوئی تھی، تو تمہارے اور اس کے درمیان 15 سال کی عمر کا تفاوت ہے۔ اور پپی آپا کتنی بڑی ہیں مجھ سے؟ میں نے فضول سا سوال کیا۔ 10 سال، ماما نے بتایا۔ تو یہ تفاوت کم ہے نا؟ میری اور ان کی بیٹی کی عمر میں تفاوت کی نسبت، میرے منہ سے ادا ہونے والا جملہ پچھلے جملے سے بڑھ کر فضول تھا۔ تو ماما نے ابروج کا کر پوچھا، تو یہ بھی تو ممکن ہے نا ماما؟ میں نے ادھوری سی بات کی۔ بکواس بند کرو تم، ماما نے گھرکا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم کتنی فضول بات کر رہی ہو؟ مذاق کر رہا ہوں ماما، میں نے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کہا، حالانکہ مجھے اپنے اندر یقین تھا کہ میں مذاق نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت تمہیں یہ بات سوجھی کیوں کر؟ پپی کہاں سے یاد آ گئی تمہیں؟ ماما نے پوچھا۔ ماما، میں نے کچھ سوچ کر کہا، مجھے لگتا ہے کہ جس روز میں دبئی سے آیا تھا اس روز ایئرپورٹ پہ میں نے انہیں دیکھا تھا۔ تم ملے اس سے؟ ماما نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں ماما، میں ذرا متردد تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی اور ہو، میں نے ذرا مزاح سے کہا۔ اور اتنی باوقار اور سنجیدہ سی خاتون کو میں کہتا پپی آپا، اور اگر وہ کوئی اور نہ ہوتی تو نہ جانے پپی کا مطلب کیا سمجھتی؟ اتنے بڑے ہو کر بھی تم اس کی گود میں گھسے رہتے تھے، اور اب تم اس کو پہچانتے بھی نہیں۔ ماما ہنسی۔ اور ویسے بھی وہ شرارتی سی تھی، وہ کہاں باوقار اور سنجیدہ ہو سکتی ہے؟ اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی ماما؟ میں نے سوال کیا۔ تم سے 10 سال بڑی ہے، تو ظاہر ہے کہ 45 برس، ماما نے بتایا۔ جن خاتون کو میں نے دیکھا تھا وہ لگ بھگ 40 برس کی ہوں گی ماما۔ شکل تو مجھے یاد نہیں، مگر ان کی گردن کا تل ہو بہو، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہ ان کی بیٹی یا بہن بھی نہیں ہو سکتی؟ میں تو تمہیں بڑا شریف سمجھتی تھی قمر، مگر تم پورے کے پورے بدماش ہو۔ ماما کھلکھلا کر ہنسی۔ 1 منٹ کی ملاقات تم بتا رہے، اور اس 1 منٹ میں تم نے اس کی گردن کا تل بھی دیکھ لیا؟ کہانی یہی ہے یا پھر کچھ سینسر کر کے سنا رہے؟ ماما نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ سچ ماما، یہی کہانی ہے، میں نے کسی آنے انداز سے کہا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ پپی آپا کو کہاں تلاش کروں۔ مجھے اس روز اڑ کر پاپا کے پاس پہنچنے کی جلدی نہ ہوتی تو میں دیکھتا کہ وہ خاتون کہاں سے آئی تھی، کہاں جا رہی تھی۔ چھوٹا سا بیگ تو یہی کہہ رہا تھا کہ شاید کسی اندرونی ملک کی پرواز پر ہی جا رہی تھی۔ اگلی بار آؤں گا تو انہیں ڈھونڈنے لاہور جاؤں گا۔ وہ بہت دکھی ہوں گی، مجھے ان کے ہونٹوں پر تبسم بکھیرنا ہی ہوگا۔ میں اپنے خیالوں سے ہی خوابوں میں منتقل ہو گیا تھا، اور آنکھ جہاز کے لینڈ کرنے کے اناؤنسمنٹ کے ساتھ کھلی، ساتھ ہی حسن کا خیال پھر میرے حواس پر چھا گیا۔ حسن کو تو اس سے اگلے روز ہی دفنا دیا گیا تھا، اور وہ بد نصیب لڑکی جو اس کی بیوی بن کر آئی تھی ہسپتال میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ اس کے پاس اس کی ماں تھی، جس پر بھی ظاہر ہے کہ غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ حسن کے گھر پر اس روز ہم سب دوست جمع ہوئے اور قرآن خوانی کی اس کھانے کا بندوبست معین نے کر رکھا تھا۔ ہم دیر تک بیٹھے حسن کی باتیں کرتے رہے، کتنا خوش پاکستان گیا تھا اور وہ اپنے چچا کی بیٹی سے بیاہ کرنے۔ ہم سب دوستوں کو شادی میں شرکت کی دعوت دیتا ہوا یہ جان کر بھی کہ سوائے میرے سب اپنے جھمیلوں سے نکل ہی نہیں سکتے تھے، اور میں بھی 1 دن پہلے زخمی ہو کر اس کی شادی میں شرکت سے محروم رہ گیا تھا۔ رضا نے مجھے آہستگی سے بتایا کہ حسن کی بیوی کا حادثے کے نتیجے میں ابارشن ہو گیا تھا۔ چند ہفتوں کا حمل ضائع ہوا تھا، مگر پیچیدگی بہت تھی۔ یہ بھی شکر تھا کہ اس کی جان بچ گئی تھی۔ اسے ابھی کچھ دن اور ہسپتال میں رہنا تھا، اور جو ہی وہ ہسپتال سے فارغ ہوتی اسے پاکستان واپس بھجوایا جانا تھا، کیونکہ اس کا ویزا حسن کے ساتھ تھا، اور حسن کی زندگی کے خاتمے کے ساتھ ہی اس کا ویزا ختم ہو گیا تھا۔ بیچاری، مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔ ہسپتال میں تو اس سے ملاقات پر پابندی تھی، لیکن جس روز وہ ڈسچارج ہو کر گھر آئے گی تو ہم سب نہ صرف اس سے ملیں گے بلکہ ہم مل کر حتی المقدور اس کی ہر طرح سے مدد بھی کریں گے۔ یہ سب ہم دوستوں نے مل کر سوچا تھا، لیکن میں نے اس سب سے ہٹ کر یہ سوچ رکھا تھا کہ میں اس سے علیحدہ بھی ملوں گا اور اپنے طور پر اس کی زیادہ مدد کروں گا۔ آخر میرا حسن سے رشتہ اور دوستی مختلف تھی۔ میرے لیے وہ سگے بھائیوں جیسا تھا، اور میرا فرض تھا کہ میں اس کی بیوہ کی مدد کرتا، اگرچہ ہماری کوئی بھی کاوش اس پیارے انسان کو واپس نہیں لا سکتی تھی۔ مگر ہم شاید اس بے سہارا کی زندگی میں کچھ آسانیاں پیدا کر سکیں، لیکن ہم کچھ سوچ رہے ہوتے اور کاتب تحریر کچھ اور لکھ رہا ہوتا ہے۔ رضا نے جب مجھے کال کر کے بتایا کہ حسن کی بیوی ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی اور اس سے اگلے روز اس کی ساس واپس جا رہی تھی، جبکہ اس کی بیوہ کو ایک دفعہ چیک اپ کے لیے دوبارہ ہسپتال جانا تھا،
اور کچھ حسن کے انشورنس وغیرہ کی کارروائی تھی جو ہفتہ 10 دن میں ہو جاتی، اس لیے شام کو سب لوگ حسن کے گھر پر اکٹھے ہو رہے تھے۔ اسی روز میرے دفتر میں ہیڈ آفس کی طرف سے ڈائریکٹرز کے ساتھ ایک اہم میٹنگ رکھ لی گئی اور میں اس میں ایسا الجھا کہ نکل ہی نہ سکا۔ میٹنگ کے بعد رات کا کھانا تھا اور دبئی میں رات کے کھانوں کے بعد کی محفلیں تو یوں بھی مشہور ہیں۔ میں آداب محفل نبھاتا رہا۔ اگلا دن چھٹی کا تھا، دیر سے جاگا، رضا کو فون کیا تو علم ہوا کہ وہ اپنی بیگم کے ساتھ ایئرپورٹ گیا ہوا تھا حسن کے ساس کو چھوڑنے۔ واپسی پر تمہاری طرف آئیں گے، تم سے گپ شپ بھی ہو جائے گی اور تمہارے ہاتھوں کی کافی بھی پی لیں گے، حسن نے کہا تو میں چھلانگ لگا کر بستر سے نکلا اور شاور روم میں گھسا تاکہ نہا کر تازہ دم ہو جاؤں۔ رضا نے بتایا کہ سب دوستوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ حسن کے انشورنس، گھر اور گاڑی کی رقم کو اس کی بیوہ اور اس کے والدین میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ حسن کے والدین نے تو انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ حسن کی شادی پر بھی زیادہ خوش نہیں تھے اور نہ ہی اس کے تدفین دبئی میں ہونے پر، مگر ہم دوست یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی بہو واپس جائے گی تو ان کے دل میں یقیناً نرم گوشہ پیدا ہو جائے گا۔ رضا کی بیگم نے بتایا کہ حسن کی بیوہ مجھ سے ملنا چاہتی تھی، اسے مجھ سے کچھ اہم باتیں کرنا تھی جن کے بارے میں رضا یا اس کی بیگم کو علم نہ تھا، مگر میں وہاں اکیلا کیسے جاؤں گا؟ وہ گھر پر تنہا ہوگی اور وہ عدت میں بھی ہے۔ میں نے تذبذب سے رضا سے کہا اس کی عدت تو ختم ہو چکی، اس کا ایبارشن ہوتی۔ رضا نے کہا وہ گھر پر اکیلی نہیں ہوتی، اس کے پاس ایک فلپائنی ملازمہ ہے، کل وقتی اور نرس بھی، دن رات اس کے پاس ہوتی ہے۔ اگر تمہیں پھر بھی اعتراض ہو تو میری بیگم تمہارے آنے سے قبل وہاں آ جائیں گی۔ نہیں ٹھیک ہے یار، بھابھی نے بچوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے۔ میں نے فوراً کہا میں چلا جاؤں گا کسی وقت، بلکہ آج ہی چلا جاؤں گا۔ رضا اور بھابھی کافی پی کر روانہ ہوئے تو میں نے حسن کے گھر کے نمبر پر کال کر کے اس کے ملازمہ سے اپنا تعارف کروایا اور اسے بتایا کہ میں شام کو آؤں گا۔ حسن کے گھر کے باہر کھڑی ہو کر اطلاعی گھنٹی بجاتے ہوئے میرا دل بھر بھر کر آ رہا تھا، میں جیسے فضا میں معلق ہو گیا۔ میں وہاں کیوں کھڑا تھا؟ مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا تو میں چونکا۔ میں نے اسے اپنا تعارف کروایا۔ آئیے تشریف لائیے۔ اس نے ایک طرف ہٹ کر مجھے اندر جانے کا راستہ دیا۔ یہ گھر میرا دیکھا بھالا تھا۔ میں نے خود ہی لاؤنج کی طرف قدم بڑھایا لیکن اندر داخل ہوتے ہی ٹھٹک گیا۔ حسن کی بیوہ ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، سر جھکائے اپنے گود پر نگاہیں مرکوز کی اور ایک بڑی سی براؤن چادر میں اپنا پورا وجود چھپائے ہوئے۔ السلام علیکم، میں نے کھڑے کھڑے کہا۔ وعلیکم السلام، آہستگی سے جواب آیا۔ بیٹھیے۔ میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ دونوں صوفے ایک ہی روم میں تھے۔ میں دائیں طرف مڑ کر دیکھتا تو وہ نظر آتی، مگر مجھے اسے دیکھنا نہیں تھا، میں صرف اس کی بات سننے کے لیے آیا تھا۔ ملازمہ ٹرے میں 2 گلاس جوس لے کر آئی اور ایک گلاس مجھے تھما کر دوسرا گلاس اس نے میری میزبان کے سامنے رکھ دیا۔ میرا نام مریم ہے، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ حسن اس کا ذکر ہمیشہ مومی کہہ کر کرنا چاہتا تھا۔ میری ماما آپ سے ملنا چاہتی تھی لیکن اتفاق سے کل آپ مصروف تھے، ان کا ویزا ہی اتنا تھا، اس لیے وہ لوٹ گئی۔ مجھے خود بھی بہت افسوس ہے کہ کل مجھے اپنی کسی اچانک مصروفیت کے باعث نکلنا مشکل ہو گیا اور میں اس سعادت سے محروم رہ گیا۔ میں نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ قمر صاحب، وہ پھر گویا ہوئی، حسن آپ کا ذکر ہمیشہ بہت اچھے انداز میں کرتے تھے، وہ خود بھی بہت اچھا انسان تھا، میرے لیے بھائیوں جیسا۔ حسن کے ذکر کے ساتھ تھا کا لفظ بولتے ہوئے میری آواز بھر آ گئی۔ وہ بھی آپ کو اپنے بھائیوں سے بڑھ کر چاہتے تھے اور اس روز جب ہم گھر سے نکل رہے تھے تو بھی مجھ سے یہی کہہ رہے تھے کہ وہ آپ سے اپنے بھائیوں سے بڑھ کر توقعات رکھتے تھے۔ مریم کی آواز بھر آ رہی تھی، اس کے لیے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے کہہ رہے تھے کہ کبھی کسی مشکل میں پڑ جاؤ تو قمر کو بلا جھجک پکارنا، اس لیے میں پاکستان جانے سے قبل ایک دفعہ آپ سے اپنی مشکل شیئر کرنا چاہتی تھی۔ اللہ کرے کہ میں آپ کی توقعات پر پورا اتروں، حسن کی روح سے شرمساری نہ ہو۔ میں نے پورے عزم سے کہا، آپ بلا جھجک اپنا مسئلہ مجھ سے کہیں، میرے اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو آپ جس حد تک چاہیں گی صیغہ راز میں رہے گی۔ اس کا انحصار تو آپ پر ہی ہے کہ آپ کس بات کو کتنا اور کس طرح پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے انداز میں پورا اسراریت تھی۔ کہیے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے اسی طرح نظریں جھکاتے ہوئے کہا، قمر صاحب اگر میں لوٹ کر پاکستان جاؤں تو میری جان کو خطرہ ہے، وہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اس نے آہستگی سے کہا، کون لوگ؟ میں نے تعجب سے کہا، میرے سسرال والے بھی اور میرے ددیال والے بھی۔ ان کے انکشاف پر میں چونک گیا۔ ان کی آپ سے کیا دشمنی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وجہ تنازعہ، میرا مطلب ہے دولت سے بڑی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس نے گہری سانس لے کر کہا، یہی دولت تھی جو میرے باپ کے قتل کا موجب بنی۔ میں باپ کی اکلوتی وارث تھی، وہ میری جان کے بھی در پہ تھے، اس لیے میری ماں نے مجھے یوں پالا جیسے مرغی اپنے چوزے اپنے پروں تلے چھپا کر پالتی ہے۔ لیکن حسن بھی تو آپ کا ددیال کا رشتہ دار ہے اور آپ نے اسے شادی بھی کی تھی۔ میں پوچھے بغیر نہیں رہ سکا، اس وقت آپ کو قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ حسن میری ماں سے چوری چھپے ملتا تھا کیونکہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ہماری شادی بھی اس کے گھر والوں کی رضامندی کے بغیر ہی ہوئی تھی۔ واپسی دبئی پہنچ کر حسن نے اسی دن کال کی تھی اور اسے اگلے ہی دن حسن اس کی زندگی نے وفا نہ کی۔ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا؟ میں ایک دم چونکا، گاڑی کے بریک کام نہیں کر پائے اور گاڑی سامنے سے آنے والی لین میں چلی گئی۔ زیادہ رفتار کی وجہ سے مریم نے وضاحت کی تو میں یہ شک کیے بغیر نہ رہ سکا کہ حسن کی گاڑی کے بریک فیل ہو جانا عام سی بات نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اس نے نئی گاڑی تھوڑے عرصے قبل ہی لی تھی۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کا یہاں ویزا بڑھانا چاہتی ہیں؟ مستقل یہاں رہنے کا سوچ رہی ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ اگر ممکن ہو تو، اس نے مختصر سا جواب دیا، لیکن یہاں تو ویزا ملنا مشکل ہے، کافی سختی ہے، جس دن حکم مل گیا ہے
اور ہسپتال سے کلیئرنس اس کے بعد ایک دن بھی فالتو آپ یہاں نہیں رہ سکیں گے، میں نے اسے سمجھایا۔ ایک صورت ہے، ڈوبتی ابھرتی سی آواز میں اس نے کہا۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، وہ اسی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس کے چہرے کا صرف نچلا حصہ غیر واضح سا نظر آ رہا تھا۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ اس کی آواز میں ذرا بھی کپکپاہٹ نہ تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں غصے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی تو حسن کو آنکھیں موندے 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے اور آپ نے ایسی فضول قسم کی بات سوچ لی۔ میری عدت ہو چکی ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ جانتا ہوں میں بلند آواز میں بولا۔ نہ میں آپ کو جانتا ہوں نہ آپ مجھے اپنے دوست کی قبر کی مٹی پر اپنے لیے سیر سجاؤں، اور کیوں؟ مجھے کیا مجبوری ہے؟ میں آپ کو واقعی مجبور نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی، شاید میں زیادہ ہی تلخ ہو گیا تھا۔ میں تو اپنی مجبوری کے ہاتھوں آپ کے آگے فریاد کر بیٹھی، عثمان کی وجہ سے جو حسن کو آپ پر تھا، ورنہ آپ بتائیں کون سی عورت ہوگی جو اپنے شوہر کی حادثاتی موت کے بعد اپنے شوہر کے اس دوست سے شادی کی درخواست کرے گی جس کے اس نے شکل بھی نہ دیکھی ہو، اور پہلی دفعہ اس سے مل رہی ہو، اور ملی بھی کیا، صرف اس کی آواز سے اس کا تعارف ہوا ہو۔ آئی ایم سوری، میں واپس بیٹھ گیا۔ میں غصے میں جانے کیا بول بیٹھا۔ مجھے شادی صرف مجبوراً کرنی ہے، بھلے یہ تعلق صرف کاغذی رہے، اور اگر آپ کو کوئی اور مجبوری ہے، میرا مطلب کہ مجھ سے کاغذی شادی سے آپ کی زندگی متاثر ہوتی ہو، تو آپ مجھے کسی ایسے آدمی کا پتہ دے دے جو میری مدد کر سکے۔ وہ آہستگی سے بولی۔ میرا مطلب ہے کہ مجھ سے شادی کر سکے، چاہے وہ لولا ہو، لنگڑا، اندھا، کیونکہ مجھے تو مجبوری ہے۔ میں نے گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لب تھوڑے سے نظر آ رہے تھے اور میرا اندازہ تھا کہ وہ کپکپا رہے ہوں گے، کیونکہ مجھے اتنے فاصلے سے صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ ملازمہ چائے اور لوازمات لا کر ہم دونوں کو پیش کر گئی تھی۔ میں خاموشی سے چائے کی چسکیاں لینے لگا۔ پھر آپ میری مدد کر سکیں گے اس سلسلے میں؟ اسے دوسرے کو ڈھونڈنا اور اس کی ضمانت دینا تو میرے لیے مشکل ہے۔ میں نے ذرا توقف کیا۔ البتہ مجھے سوچنے کا وقت چاہیے۔ وقت کا ہی تو سارا مسئلہ ہے، وہ تشویش سے بولی۔ کیا آپ کسی عہد یا بندھن کے پابند ہیں؟ مجھے تو حسن نے بتایا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جی ہاں، ٹھیک بتایا تھا آپ کو حسن نے۔ میری شادی ختم ہو گئی تھی، میری کچھ ذاتی وجہ تھی۔ اس کے بعد نہ فرصت ملی، نہ مطلوبہ معیار پر کوئی پورا اترا۔ میں نے جانے کی اسے وضاحت دینا شروع کر دی تھی، مگر اب میرا ذہن کسی طرف مائل ہو گیا۔ مجھے کوئی پرانا قرض چکانا ہے۔ میں آپ سے آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کچھ نہیں پوچھوں گی، مگر یہ میرا عہد ہے کہ جو ہی مجھے کوئی اور راستہ نظر آیا، میں خود آپ کے راستے سے ہٹ جاؤں گی۔ اس نے فریادی لہجے میں کہا۔ آپ بھلے مجھے دیکھ لیں، مجھے آپ کو دیکھنے سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، نہ کسی مرد سے جسمانی اور جذباتی تعلق رکھنے کی خواہش۔ مسسکی، صرف اتنا عرصہ مجھے یہاں رہنا ہے جب تک میں اپنی ماما اور اپنے پاپا کی جائیداد آہستہ آہستہ یہاں منتقل کر لوں، پھر شاید میں اس ملک سے کہیں اور چلی جاؤں گی، اور آپ کی زندگی سے بھی۔ ٹھیک ہے، میں نے آہستگی سے کہا۔ میں کچھ عرصے کے لیے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں رکا، مگر ہمیشہ کے لیے مجھے اپنے پابند نہ سمجھیں، اور جس قدر جلد ہو سکے۔ آپ فکر نہ کریں، اس نے میری بات کاٹی۔ آپ کا مجھ پر یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کے کسی بھی کام آ سکوں تو سمجھوں گی کہ زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ یوں چند قریبی دوستوں اور ان کی بیویوں کی موجودگی میں حسن کے گھر پر میرا نکاح صرف 100 درہم حق مہر کے عوض مریم مسعود سے ہو گیا۔ اس نے خود ہی حق مہر صرف علامتی رکھا تھا، اندر کی کہانی سے صرف ہم دونوں واقف تھے۔ دوستوں کو یہی بتایا کہ پاکستان میں مریم کے لیے حالات مواقف نہ تھے۔ شام کی چائے پی کر یار دوست روانہ ہوئے اور اس کے اپارٹمنٹ میں صرف میں اور وہ رہ گئے تھے، یا پھر باورچی خانے میں مصروف فلپائنی ملازمہ جینی۔ مریم میرے بالکل سامنے بیٹھی تھی، سر جھکائے۔ میں نے سرسری سی نظر سے اسے دیکھا تھا۔ کیسی تھی مجھے اس سے غرض نہ تھی، اور شاید اسے بھی اس بات سے غرض نہ تھی کہ میں کیسا تھا۔ چلتا ہوں۔ میں نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور اس نے سوالیہ نظر میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گہری اور بڑی بڑی براؤن آنکھوں سے اس نے مجھے دیکھا تو میں سٹپٹا گیا۔ اس کا چہرہ میک اپ کے تکلف سے بے نیاز تھا۔ اپنے گھر؟ میں نے اس کے چہرے پر سب سوال کا جواب دیا۔ اس طرح تو بات کھل جائے گی۔ جینی کیا سوچے گی اور آپ کے دوست؟ اس کے لہجے میں زمانے کی باتوں کا ڈر تھا۔ آج آپ رک جاتے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے یوں پابند نہ کریں آپ، میں نے ذرا درشتی سے کہا۔ اور کوئی کیا کہتا ہے اور کیا سوچتا ہے اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ میں نے رک کر غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ عمر کیا ہے آپ کی ویسے؟ نے کہا کہ فارم پر لکھی تھی، اس نے جواب دیا۔ میں نے وہ فارم نہیں پڑھا۔ میں نے فوراً کہا، اتنے سمجھدار ہو کر بھی بغیر پڑھے اتنے اہم کاغذ پر دستخط کر دیا آپ نے؟ اس نے سادگی سے کہا۔ آپ کو معلوم ہے مجھے اس فارم کا پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی، ایک معاہدہ ہی تو ہے عارضی۔ میں نے لہجے میں سختی قائم رکھی۔ 18 سال 10 ماہ، اس نے کہا تو میں ہکا بکا اس کا منہ دیکھنے لگا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ وہ کافی کم عمر تھی، مگر اتنی کم عمر؟ آپ کو معلوم ہے کہ میری عمر کتنی ہے؟ میں نے چینخ کر سوال کیا۔ آہستہ بولیں، اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، اور آپ مجھے تم کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کی عمر مجھے معلوم ہے 35 برس اور 2 ماہ۔ اور آپ نے میری تاریخ پیدائش جس نے کہا کہ فارم میں پڑھی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، مجھے حسن نے پہلے سے ہی آپ کی عمر، آپ کی سالگرہ اور آپ کے بارے میں دیگر باتیں بتا رکھی تھیں۔ ایسا کہتے ہوئے اس کے لہجے میں ملال سے اتر آیا تھا۔ مریم، میرے لیے یہاں رکنا مشکل ہے، مجھے سب کام پر جانا۔ ایسا ہے کہ اپنے دوستوں سے بات کرنا میرا مسئلہ ہے، وہ اس بارے میں کسی تجسس میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ رہی بات جانے کی تو اسے آپ خود ہی جو مناسب سمجھے بتا دیں، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ البتہ میرے پاس 3 کمروں کا اپارٹمنٹ ہے، آپ اگر اس میں منتقل ہونا چاہیں تو۔ میں رکا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس گھر سے حسن کی وجہ سے آپ کی جذباتی وابستگی ہوگی۔
حسن کے ساتھ تو میں نے اس اپارٹمنٹ میں 2 دن گزارے ہیں صرف، اور اس کی یادیں کسی جگہ یا مقام کے محتاج نہیں ہیں، مریم نے کہا۔ میں اپنے لیے باعث فخر سمجھوں گی اگر آپ مجھے اپنے اپارٹمنٹ میں رہنے کی اجازت دے دیں تو کم از کم دیکھنے والوں کی نظر میں میری کوئی عزت تو ہوگی۔ میں اسے خدا حافظ کہہ کر لوٹ آیا۔ مجھ سے بڑا بیوقوف کون ہوگا، واپسی پر میں سوچ رہا تھا۔ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی وہ کہ میں نے بغیر دیکھے اس اہم معاہدے پر دستخط کر دیے تھے جس کی روح سے وہ شرعی طور پر میری شریک حیات بن گئی تھی۔ ایسی شریک حیات کا میں نے کب تصور کیا تھا، خود سے آدھی عمر کی۔ اور پھر میرا خیالوں پر تبسم کا تبسم بکھیرتا چہرہ آ گیا اور میں جانے کے اس بے دہانی میں گاڑی چلاتا ہوا اپنے اپارٹمنٹ تک پہنچا۔ شکر ہے کہ راستے میں کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ مریم کا میرے اپارٹمنٹ میں آنا ایسے ہی تھا جیسے میرے سامان میں کسی اور سامان کا اضافہ ہو گیا۔ اس نے اپنے لیے میرے کمرے کے ساتھ والا کمرہ منتخب کیا تھا۔ دونوں کمرے ایک لابی نما ایریا میں تھے اور دونوں کے دروازے آمنے سامنے کھلتے تھے۔ میں رات کو اپنا کمرہ بند کر کے سوتا تھا، جبکہ کبھی دیر سے گھر لوٹنے پر یا نیند سے جا کر کمرے سے نکلتا تو مجھے اس کے کمرے کا دروازہ ہمیشہ وہاں ملتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا گھر اب مریم کے سلیقے کی تصویر بن گیا تھا۔ ہر چیز وقت اور ترتیب سے مل جاتی تھی۔ گھر کا پکا ہوا ذائقہ دار کھانا، اس نے کبھی مجھ سے مطالبہ کیا نہ میرے معاملات میں دخل اندازی کی۔ مجھے اس طرح رہنے سے زندگی میں سہولتیں میسر ہو گئی تھی اور اب دل چاہنے لگا تھا کہ پروگرام بنا کر پاکستان جاؤں اور تبسم کو ڈھونڈوں۔ ان جیسے سمجھدار میچور اور بردبار عورت میری زندگی میں آ جاتی تو زندگی کے رنگ ڈھنگ ہی نرالے ہوتے۔ مریم، میری کالی جرابیں نہیں مل رہی۔ صبح تیار ہوتے ہوئے میں نے باورچی خانے میں ناشتہ بناتی ہوئی مریم کو آواز دی۔ I'm so sorry۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی۔ میں نے اپنے کمرے میں رکھی تھی، رات کو ابھی لاتی ہوں۔ رات کو آپ سو گئے تھے، آپ کے کمرے کا دروازہ بند تھا اور صبح مجھے یاد نہیں رہا۔ میں اس کے کمرے میں اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ اس کے سفید بستر پر میری جرابیں طے کی ہوئی رکھی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر خود ہی اٹھا لی اور اس کوشش میں میرا بڑھا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرا گیا۔ یہ پچھلے 1 ماہ میں میرا اور اس کا پہلا جسمانی تعلق قائم ہوا تھا، غلطی سے اور بغیر کسی کوشش کے، لیکن مجھے کچھ محسوس نہ ہوا تھا جبکہ مریم کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ ویری سوری، میں نے معذرت کی۔ وہ اچانک ہی اس نے زخمی سے نظر سے میری طرف دیکھا۔ ناشتہ؟ میں نے فوراً بات بدلی۔ جی بس تیار ہے ناشتہ، اس نے پلٹ کر میرے پاس سے گزرتے ہوئے کہا۔ آپ آ جائیں تیار ہو کر۔ ناشتہ کھانا سب کچھ میں اکیلے ہی کرتا تھا۔ مجھے ناشتہ دے کر وہ چائے کا کپ لے کر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ جاتی اور ٹی وی دیکھتی رہتی۔ رات کا کھانا لگا کر وہ خود عشاء کی نماز پڑھتی اور خود جانے وہ اس سے قبل کھا چکی ہوتی کہ اس کے بعد کھاتی تھی۔ مجھے اس کے معاملات کے بارے میں جاننے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اس کی ضروریات کیا تھیں اور کس طرح پوری ہوتی تھیں اس کی بھی مجھے فکر نہ تھی۔ کچھ نہ کچھ کر لیتی ہوگی، میں یہی سوچتا تھا۔ میرا اس سے رشتہ قطعی کاغذی تھا۔ میں کچھ دنوں کے لیے پاکستان جا رہا ہوں، تم اکیلے رہ لو گی مریم؟ میں نے چھٹی والے دن دوپہر کو اس سے کہا جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی شام کے پکانے کے لیے سبزی کاٹ رہی تھی۔ میں ساتھ چلوں؟ اس نے فہمائشی انداز میں کہا۔ نہیں، میں نے حتمی انداز میں کہا۔ میرا کوئی کام ہے اپنا، اور یوں بھی میں نے ماما اور پاپا کو اس کاغذی شادی کے بارے میں نہیں بتایا۔ میں کون سا انہیں شادی کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں؟ اگر آپ چاہیں تو میں ان سے مل لوں گی، اگر نہیں چاہیں گے تو نہیں ملوں گی، اس نے آہستگی سے کہا۔ نہیں، تمہارے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تھوڑے دنوں میں آ جاؤں گا اور تم بھی میری غیر موجودگی میں اپنے مستقبل کا لاہ عمل مرتب کر لو، میں نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی مما کو بلا لوں اپنے پاس کچھ دنوں کے لیے، اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ جیسے تو مناسب سمجھو، میں نے کندھے اٹھائے۔ آپ کے ہوتے ہوئے وہ آتی ہیں اور آپ بھی ان سے مل لیتے، مریم نے کہا۔ وہ آپ کے بہت احسان مند بھی ہیں مریم، میں نے تمہیں بہت دفعہ کہا ہے کہ اپنی اور میرے عارضی بندھن سے کسی بھی قسم کی توقع رکھو نہ اسے اس سے زیادہ اہمیت ہو، میں نے درشتی سے کہا۔ جب تک میں آپ کے نکاح میں ہوں اور اس گھر میں آپ کی بیوی کی حیثیت سے رہ رہی ہوں، آپ کم از کم انسانیت کے ناطے یا رسم دنیا نبھانے کی خاطر اس کاغذی رشتے کے حقوق کا خیال رکھا کریں۔ آپ نے تو کبھی مجھ سے میری خیریت تک نہیں پوچھی، کبھی یہ نہیں سوچا کہ زندہ لوگوں کی کچھ ضروریات بھی ہوتی ہیں، اس نے شکوہ کناں انداز میں کہا۔ بس اس طرح کی باتوں سے ڈرتا تھا میں نے کہا۔ شکوے شکایتیں؟ بھائی کوئی پابندی ہے تم پر؟ تم جب چاہو اور جیسے چاہو جاؤ، شاپنگ کرو، گھومو پھرو، انجوائے کرو، میں نے اسے گویا ہر قسم کی تفریح کی آزادی دے دی۔ مجھے یہاں کا کچھ علم نہیں ہے قمر، شاید پہلی دفعہ اس نے میرا نام لیا تھا، مجھے بہت عجیب سا لگا۔ شاپنگ؟ میں تو اپنی ضرورت کی ذاتی چیزیں بھی نہیں لا سکتی، میں آپ کو کچھ رقم دے دیتا ہوں، میں نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا۔ آپ کو جو بھی شاپنگ کرنا ہے کر لے، وہ میرے چہرے کو غور سے دیکھتی رہی تھی۔ میں شاپنگ پر جاؤں کس طرح؟ اس نے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ جیسے چاہتے ہیں اسی طرح جائیں آپ، ٹیکسی پر، میں نے حل بتایا۔ قمر، مجھے اس گھر کے باہر دوسرے گھر کے دروازے کا بھی علم نہیں ہے، اس نے بے بسی سے کہا۔ تو رضا کی بیوی کے ساتھ پروگرام بنا لیں، میں نے دل میں ہلکی سی شرمندگی محسوس کی۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کی کیا ضروریات ہوں گی اور کس طرح پوری ہوتی ہوں گی۔ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ آئی ایم سوری، میں اپنے معاملات میں اتنا مصروف رہتا ہوں کہ سوچا ہی نہیں۔ میں نے پھر معذرت کی۔ اگر آپ آ جانا چاہیں تو میں آپ کو لے چلتا ہوں، میں نے کہا تو وہ کھل اٹھی۔ آپ تیار ہو جائیں، بلکہ ذرا ٹھیک سے تیار ہو جائیں، واپسی پر رضا کی طرف سے ہوتے ہوئے آئیں گے۔ جی، میں جلدی سے سبزی چڑھا کر تیار ہوتی ہوں، اس نے جوش سے کہا۔ میں آپ سے کچھ راستے وغیرہ بھی سمجھ لوں گی تاکہ آئندہ مسئلہ نہ ہو اور اپنے پیسے بھی نکلوا لوں گی۔ سبزی رہنے دیں، ہم رات کا کھانا کہیں باہر ہی کھا لیں گے۔
شوہرانہ جذبات سے نہیں بلکہ صرف اس شرمندگی کے باعث کہا کہ وہ میری غفلت اور کوتاہی کے باعث اس گھر میں ایک ایسی چیز کی طرح پڑی تھی جس کے نہ کوئی جذبات ہوتے ہیں، نہ خواہشات اور نہ ضروریات۔ میں ٹھیک ہوں قمر، اس کا یوں میرا نام لینا مجھے عجیب کشمکش میں مبتلا کرتا تھا۔ آپ میری وجہ سے خود کو تکلیف میں نہ ڈالیں، اور سبزی تو اب کٹ چکی ہے، اس لیے پکانا ہی ہوگی، میں جلدی تیار ہو جاتی ہوں۔ اس نے سبزی کی ٹوکری اٹھائی اور کچن کی طرف بڑھی۔ میں بے دھیانی سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ مریم نے اپنے انتہائی ذاتی استعمال کی کچھ چیزوں کے علاوہ صرف گھر کے سودا سلف اور باورچی خانے کے استعمال کی چیزیں خریدی۔ میں نے کہا بھی مگر اس نے اپنے لیے کوئی فالتو چیز نہ خریدی۔ ہم ایک ڈنر سیٹ خرید سکتے ہیں 12 افراد والا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ اگر کوئی ہمارے گھر میں آئے کھانے پر تو وہاں تو صرف 4 لوگوں کے لیے برتن ہے، اس نے وضاحت کی۔ ہمارے گھر کون آ رہے ہیں؟ میں نے سرد مہری سے کہا۔ دل میں سوچا کہ یہ تو گھر کو زیادہ ہی اپنا گھر سمجھ بیٹھی ہے، کوئی آ ہی جاتا ہے۔ اس نے مایوسی سے کہا۔ چلیں آپ نہیں چاہتے تو رہنے دیتے ہیں۔ لے لیں، میں نے حاتم تائی کی قبر پر لات ماری، اگر آپ چاہتی ہیں تو۔ اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور مختلف سیٹ نکلوا کر دیکھنے لگی۔ ایسا کرتے ہوئے وہ مجھے بڑی سمجھدار سی لگ رہی تھی۔ کسی سیٹ کا اسے رنگ نہیں پسند آتا تھا، تو کسی کے ڈونگے کی شکل، کسی کی پلیٹ وزنی تو کسی کے کپ کا سائز مناسب نہ تھا۔ آخر اس نے کاؤنٹر پر 3 سیٹوں کے کچھ پیس نکلوا کر سیٹ کروائے اور میری طرف دیکھا۔ بتائیں ان میں سے کون سا اچھا ہے؟ اس نے صحیح بیویوں والے انداز میں سوال کیا۔ جو آپ کو پسند ہے لے لیں۔ میں بیزار ہو رہا تھا، کافی دیر ہو چکی ہے۔ پسند تو آپ کو کرنا ہوگا، اس نے آہستگی سے کہا۔ یہ سیٹ ہوگا تو آخر آپ کے گھر کے لیے ہی۔ تب میں نے مجبوراً سیاہ لائنوں والے سفید سیٹ کی طرف اشارہ کیا تو وہ مسکرا اٹھی۔ دکاندار اس ساری مشق کو بنظر غور دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، بلا کی مطابقت کا آپ کی چوائس میں میڈم کو بھی یہی سیٹ سب سے زیادہ پسند آیا ہے، مگر اس کی قیمت کافی زیادہ ہے قمر۔ تینوں عورت کہے بنا نہ رہ سکی۔ میں نے فوراً کریڈٹ کارڈ دکاندار کی طرف بڑھایا۔ اسے پیک کروا دیں۔ سیٹ پیک کروا کر ہم شاپنگ مال سے باہر نکلے تو میں نے اسے پوچھا کہ اگر اسے مزید کچھ شاپنگ کرنا ہو تو۔ شاپنگ تو نہیں، آئس کریم کھانے کو دل جا رہا ہے۔ اس کی فرمائش میں امید تھی اور ذرا سا خوف بھی۔ میں نے گاڑی ایک آئس کریم پارلر کے پاس جا کر روک دی۔ خاموشی سے بیٹھ کر ہم دونوں نے آئس کریم کھائی۔ میں اس کی فرمائش پوری کر کے اس طرح سکون محسوس کر رہا تھا جیسے میں یہ سب حسن کی آخری خواہش کی تکمیل میں کر رہا ہوں۔ آپ کب جا رہے ہیں پاکستان؟ گاڑی میں ہم بیٹھے رضا کے گھر کی طرف رواں تھے۔ دیکھتا ہوں، میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ابھی چھٹی کاٹ کر آیا ہوں اور یوں بھی اس دفعہ مجھے زیادہ دنوں کے لیے جانا ہے۔ کوئی پرانا قرض چکانے؟ اس نے آہستگی سے کہا۔ شاید محبتوں کا۔ اگلے ماہ کا پروگرام بناؤں گا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ میں مما کو کال کر کے کہہ دوں گی اپنا ویزا وغیرہ لگوا لیں، اس نے سوال کیا۔ کیوں بھی انہیں مجھ سے جائیداد کے منتقلی کے کاغذات پر دستخط کروانا ہے؟ جیسے آپ کی مرضی، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ اگر آپ بھی ایک دفعہ کال کر کے مما کو کہہ دیتے تو، اس نے جھجک کر کہا۔ ہمارے اس عارضی نکاح میں اس طرح کی کوئی شرائط نہیں ہے، میں نے اس کی طرف دیکھ کر سختی سے کہا، اور نہ ہی تم مجھ سے ایسی توقعات وابستہ کرو۔ میں غصے میں تمیز کا دامن بھی ہاتھ سے چھوڑ بیٹھا تھا۔ عارضی نکاح؟ اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ ایسا تو کچھ طے نہیں ہوا تھا، آپ چاہیں دوسری شادی کر لیں، مجھے اپنے گھر میں بھی نہ رکھیں، مگر مجھ سے جڑا اپنا نام رہنے دیں۔ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کی زندگی میں کبھی رکاوٹ بنوں گی، نہ کسی قسم کی مداخلت کروں گی۔ میں ذرا سنبھل گیا۔ ایک طرف آپ میرے گھر کا نظم و نسق سنبھالے ہوئے ہیں، گھر کی خریداری کر رہی ہیں، اور دوسری طرف آپ کہتی ہیں کہ آپ کوئی مداخلت نہیں کریں گی۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر میں میری حیثیت یا مداخلت کسی ملازمہ سے بڑھ کر ہے؟ اس نے مجھ سے وہ سوال کیا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ گھر چلتے ہیں، رضا کی طرف جانے کا موڈ نہیں ہو رہا، میں نے کہا۔ کسی بینک کے باہر گاڑی روکیں تو میں مشین سے کچھ پیسے نکلوا لوں، اس نے کہا۔ آپ کو جتنی رقم کی ضرورت ہے آپ مجھ سے لے لیں، میں نے اپنے درست رویے کے تلافی کے طور پر اپنا بٹوا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ، اس نے جواباً کہا۔ آپ کے پہلے ہی مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ ناراض ہیں گویا آپ؟ میں مسکرایا۔ اس کا حق مجھے غالباً آپ نے نکاح نامے میں تفویض نہیں کیا، اس نے طنز سے کہا تو بے ساختہ میرا کہا نکل گیا۔ چلیں رضا کی طرف چلتے ہیں، میں اس سے پوچھ لوں گا کہ روٹھی ہوئی لڑکیوں کو کیسے منایا جاتا ہے، اس کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے، اس لیے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ اگر آپ کو رضا بھائی سے پوچھنا ہی ہے تو پھر روٹھی ہوئی لڑکیوں کا نہیں، روٹھی ہوئی بیوی کا پوچھیے گا، اس نے اسی طرح منہ پھلائے ہوئے کہا۔ کیسا عجیب سا لگتا ہے مریم تمہارا اس طرح کہنا، میں نے پھر ٹون بدلی۔ ایک ایسے رشتے کا ذکر کرنا جسے میرے ذہن نے تسلیم ہی نہیں کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں جو بھی ہو، مگر میرا ذہن آپ کو اپنا شوہر تسلیم کرتا ہے، جیسا بھی تعلق ہے جو بھی ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ بیوی تو میں آپ کی ہوں، چاہے آپ کا ذہن تسلیم نہ کرے۔ گاڑی میں نے گھر کی طرف موڑ دی، رضا کی طرف جانے کا ارادہ پھر ملتوی کرتے ہوئے شاید اس روز قسمت میں گھر کی پکی ہوئی سبزی کھانا ہی لکھا تھا۔ کبھی کبھار اپنے گھر پر اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے طرز بھی آتا تھا کہ واقعی اس کے کہنے کے عین مطابق اس کی حیثیت اس گھر میں ملازمت سے زیادہ نہ تھی، ملازمہ بھی کل وقتی اور بلا تنخواہ۔ میں بھلا اس کو ان خاموش خدمات کی عوض کیا دے رہا تھا؟ اس نے میرے سامنے مشین سے اپنے 2-3 مختلف کارڈز کی مدد سے کافی رقم نکلوائی تھی۔ حیرت ہوتی تھی خود پر کہ اس خوبصورت اور نوجوان لڑکی کو، جو کہ شرعی طور پر بھی میری دسترس میں تھی اور گھر پر بھی ہمہ وقت میرے ساتھ تنہا ہوتی تھی، دیکھ کر میرے اندر کوئی جذبہ بیدار ہوتا تھا، نہ ہی طلب جاگتی تھی۔
کیا میں اپنے ادھورے اور عجیب و غریب سوالوں کے میرے پاس کوئی جوابات نہ تھے، صرف یہ اندازہ ہوا تھا کہ میں اس سے بہت سختی سے اکثر پیش آتا تھا، جو کہ مناسب نہ تھا۔ خود ہی میں نے اپنے اندر تبدیلی لانے کا سوچا۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ اپنے کمرے کا دروازہ کھلا رکھ کر سوتی ہیں؟ ہلکے پھلکے موڈ میں نے ایک شام چائے پیتے ہوئے اسے پوچھا، وہ بھی وہیں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ڈر کیسا اور کس سے؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر کہا۔ بھئی آپ کے کمرے کا دروازہ کھلا ہو تو کوئی بھی آ سکتا ہے، میں نے وضاحت کی۔ بیرونی دروازہ اپارٹمنٹ کا بند ہوتا ہے، اس لیے باہر سے کوئی آ نہیں سکتا۔ اس نے چائے کا مگ دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ اور جو گھر کے اندر ہے اس پر تو میں اپنے دروازے بند نہیں کر سکتی، کیا خیال ہے؟ اس نے یوں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میں سٹ پٹ آ گیا۔ رات کے کھانے میں کیا پک رہا ہے؟ میں نے ایک بالکل لاتعلق سی بات کی۔ آپ کیا کھانا چاہتے ہیں؟ اس نے سوال کے جواب میں کہا۔ جو بھی پک جائے، آپ بتایا کرے قمر، جو آپ کے کھانے کو دل چاہے۔ اپنے گھر پر آپ اتنا تو حق آپ کا ہے نا؟ اور یوں بھی مجھے آپ کی پسند ناپسند کا بالکل بھی علم نہیں ہے، اس لیے ہر روز کا مینیو بنانا بھی مسئلہ ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، اگر آپ کو یہ مسئلہ لگتا ہے تو نہ پکایا کریں، آخر اس سے پہلے بھی تو میں کھانا کھاتا ہی تھا کہیں نہ کہیں سے، اسی طرح کھا لیا کروں گا، اپنے لیے آپ دیکھ لیں گے کیا پکانا ہے۔ میں نے سادگی سے کہا، میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ کو مجھ سے ایسی کیا چڑ ہے کہ میری ہر بات کے جواب میں کڑوا کسیلا لہجہ اور طنز کی مار ہوتی ہے۔ اس کا لہجہ بھرایا ہوا تھا اور بڑی بڑی بھوری آنکھیں آنسوؤں سے جھیل سی بنی ہوئی تھی۔ ایسی کوئی چیڑ نہیں ہے مجھے، اور نہ ہی آپ کی دل آزاری کرنا میرا مقصد ہوتا ہے، میں نے ہکلا کر کہا۔ وہ صوفے سے کپ لے کر اٹھی اور میرے پاس رکھی ہوئی تپائی سے میرا کپ اٹھا کر چلی تو اس کا آسمانی رنگ کا ریشمی آنچل میرے چہرے سے ٹکرایا۔ بھینی بھینی خوشبو میں بسا آنچل مجھے عجیب سے احساس نے گھیر لیا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، ایک عورت کو اپنے ساتھ شادی کے بندھن میں باندھ کر میں اپنے رویے سے اس پر کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ کیا میں اسے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مجھے اس کی پرواہ نہ تھی اور یہ شادی مجبوری کا بندھن تھی؟ میں نے سوچا، مگر اس کے لیے اتنا طویل ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب کچھ تو وہ پہلے ہی جانتی ہے۔ کیا میرا اس کے ساتھ بات کرنے کا انداز شائستگی کی حدود میں آتا ہے؟ جانے کی سوچ سے مغلوب ہو کر میں اٹھا اور کچن میں سنک کے سامنے کھڑی برتن دھوتی ہوئی مریم کے آئینہ کپ میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر گرا اور سنک میں رکھے دوسرے کپ سے ٹکرایا، دونوں کپ شہید ہو گئے۔ آپ تو کہتی ہیں کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا، میں نے مسکرا کر کہا تو اس نے پلٹ کر کمر سنک کی طرف کی۔ میرے اور اس کے درمیان چند انچ کا فاصلہ تھا۔ اس کے نینوں کے کٹورے اس وقت بھی سیراب تھے۔ تو اس نے بلا جھجک کہا، غلط کہا کیا میں نے؟ یہ کپ آپ کے ہاتھ سے ڈر کے مارے ہی چھوٹ گیا ہے نا؟ آپ سے تو مجھے بالکل ڈر نہیں لگتا، اس نے آہستگی سے کہا۔ اور شوق صرف ڈر کا ہی نہیں ہوتا، حیرت کا بھی ہوتا ہے اور خوشی کا بھی۔ کس چیز کی خوشی ہوئی آپ کو اور کس بات کی حیرت؟ میں اس کی بات سمجھ کر بھی نہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ اور مجھ سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ ڈر اس لیے نہیں لگتا قمر کہ ایک عورت کے پاس گنوانے کے لیے ہوتا ہی کیا ہے، وہ پہلے ہی آپ کی ملکیت ہے۔ ایک عورت کو بڑھتا ہوا اور دوسری سے محبتوں کے قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا شخص جب دسترس کی چیزوں کو بھی نہ چھوئے تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ میں اس قابل ہی نہیں۔ میرے اندر ذرا سی بھی کشش ہوتی تو ہمارے درمیان کوئی نہ کوئی کمزور لمحہ تو ضرور آتا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ میں کوئی کمی ہے؟ میرے اندر کمزور لمحے کی تحریک اٹھنے لگی اور اس سے قبل میں کوئی پیش رفت کرتا اس نے کہا، ضرور وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی، ہے اور بہت اچھی بھی۔ آئی ایم سوری، میں نے اس کے گیلے ہاتھ کو ہولے سے چھو کر کہا۔ اس کی ایک فکرے نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ میں بہت برا ہوں اور آپ کے توقعات پر کبھی پورا نہیں اتر سکتا۔ آپ اپنے لیے جب بھی کوئی بہتر راہ پا لیں تو مجھے بتا دیں، میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ وہ سن کھڑی تھی۔ میں نے پلٹ کر اپنے کمرے میں آ کر پناہ لی۔ میرے اندر الاؤ دہک رہا تھا، اب اس کا کچھ کرنا ہوگا۔ کراچی ایئرپورٹ کا خودکار راستے پر باہر کی طرف جانے کی سمت میں اس ہجوم کا حصہ تھا جو ابھی دبئی کی فلائٹ سے اترا تھا۔ اپنے کوٹ میں نے کندھے پر رکھا اور ہاتھ میں پکڑے بیگ میں اپنی سفری دستاویزات رکھی اور سامان کے ٹیگ نکال کر ہاتھ میں تھامے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے عجیب سا احساس ہوا اور سر اٹھا کر دیکھا تو وہی خاتون وہ سامنے کی طرف سے خودکار راستے سے روانگی کی طرف جا رہی تھی۔ چند لمحوں میں ہم ایک دوسرے کے مخالف سمتوں میں تھے۔ آگے بھاگنے کا راستہ تھا، نہ پیچھے مڑنے کا۔ میں نے سوچا کہ چھلانگ لگا کر اس متوازی راستے کی طرف جاؤں اور جو ہی خودکار راستہ ختم ہو میں انہیں روک لوں، مگر ارد گرد لوگوں نے مجھے پکڑ لیا اور اس بے وقوفی سے باز رکھا۔ تبسم، میں نے بلند آواز میں آواز تھی۔ انہوں نے مجھے مڑ کر دیکھا۔ صرف وہی نہیں بلکہ یوں دیکھنے والے بہت سے لوگ تھے۔ میں ذرا سا شرمندہ ہوا۔ خودکار راستہ ختم ہوتے ہی میں مڑ کر واپس بھاگا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں اس وقت بہت بے وقوف لگ رہا تھا، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ جب تک میں سیکورٹی کاؤنٹر پر پہنچا تب تک وہ اندر جا چکی تھی۔ میں دل پر بوجھ لے کر واپسی کی راہ پر گامزن ہو گیا تھا۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے بھی میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے معین کے نمبر پر فون کر کے اسے کہا کہ وہ اپنے ذرائع سے چیک کر کے مجھے بتائے کہ جن پروازوں کے لیے مسافر اس وقت روانگی والی لاؤنج میں پہنچ چکے تھے ان مسافروں کی لسٹ میں تبسم نام کے مسافر کہاں کے لیے پرواز کر رہی تھی۔ معین نے کہا بھی کہ تبسم ایک عام سا نام ہے، جب تک مکمل نام کا علم نہ ہو وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا۔ تاہم میرے اصرار پر اس نے اس مشکل کام کی ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ میں نے سوچا کہ گھر پہنچ کر مما سے پپی آپا کا نام پوچھ کر معین کو دوں گا۔ پوچھنے کو تو فون پر بھی پوچھ سکتا تھا، لیکن مما پوچھتے کہ میں کیوں پوچھ رہا تھا تو میں کیا جواب دیتا۔ اس روز بھی دبئی سے کال کر کے مما کو بتایا کہ میں 1 ماہ کی چھٹی پر آ رہا ہوں تو ان کا جوش دیتی نہیں تھا۔ 1 ماہ میں ہی میں کچھ کر لوں گی اور تمہیں اکیلے بھیجنے والی نہیں میں۔ مما نے کہا، میں بھی اسی لیے آ رہا ہوں مما، میں نے ہنس کر کہا تھا۔
عالم تو یہ تھا کہ شاید میں مما سے ملتے ہی پہلا سوال وہی پوچھتا، مگر کافی دیر کے بعد میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ شادی سے پہلے تو وہ تبسم رشید ہوتی تھی۔ بات کے نام کا ان کو علم نہیں تھا۔ میں نے وہی معلومات معین کو فراہم کی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس وقت روانگی کی پروازوں میں 2 تبسم امریکہ، 3 دبئی، 5 مانچسٹر، 9 سعودی عرب اور 1 اسلام آباد جا رہی تھی۔ کافی مایوس کو نتیجہ تھا کیونکہ ان میں سے ایک بھی تبسم رشید نہ تھی۔ پاپا بہت بہتر تھے اور اب تو معمول کے مطابق دفتر بھی جا رہے تھے۔ بہنوں کو بھی مما نے بتا رکھا تھا میرے آنے کا، اور وہ سب بھی مما کی طرح شتومت سے میرے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھی، جبکہ میرے ذہن میں جو کچھ تھا اس کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ کسی طرح تبسم سے رابطہ کرنا تھا اور دیکھنا تھا کہ کیا ان کے دل میں بھی میرے لیے وہی ویسے جذبات تھے کہ نہیں، انہیں میرا ساتھ منظور تھا کہ نہیں۔ مما نے تو بہت سے متوقع امیدواروں کی تصاویر اور قواعد جمع کر رکھے تھے اور مجھے حکم جاری کیا گیا تھا کہ پہلی فرصت میں ان سب کو بغور دیکھو۔ پاپا کی طرف مدد کی غائیت سے دیکھا تو انہوں نے کندھے اچکا کر معذوری ظاہر کر دی، تو گویا اس دفعہ معصوم پنچھی کو پنجرے میں قید کرنے کا پورا انتظام ہے۔ میں نے لہجے میں دنیا بھر کی مظلومیت سمیٹی اور مما کی طرف دیکھ کر کہا تو پاپا ہنس دیے اور مما نے مجھے ساتھ لپٹا کر کہا، میرا 35 سال کا معصوم سا بچہ، مما مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کہنا تھی۔ مما اور پاپا دونوں میرے پر اسرار انداز سے چونکے تھے۔ تب میں نے انہیں پہلے تو مریم سے عارضی نکاح کی بابت بتایا۔ دونوں خاموشی سے میری بات سن رہے تھے۔ میں توقع کر رہا تھا کہ وہ کچھ کہیں گے، مگر ان دونوں نے مجھے کچھ بھی نہ کہا۔ میں نے یہ موقع مناسب سمجھا اور ان کے سروں پر بم پھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ میں تبسم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ تمہارے دماغ سے یہ کیڑا نکلتا کیوں نہیں قمر؟ مما نے غصے سے کہا۔ یہ کیڑا نہیں ہے، میری خواہش ہے، میں نے ادب سے کہا۔ وہ تمہاری ماں کی خالہ زادہ اور رشتے میں تمہاری خالہ لگتی ہے، پاپا نے کہا۔ میں اس رشتے کو تسلیم نہیں کرتا، میں نے فوراً کہا۔ ہمارا اتنے برسوں سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، مگر اس کی بیٹی کی بھی شادی ہو چکی ہے، مما نے کہا، اور یوں بھی ایسا ہونا ممکن ہی نہیں۔ کیوں مما، کیوں ممکن نہیں؟ اتنے برسوں سے آپ نے رابطہ کیوں نہیں رکھا؟ رکھنا چاہیے تھا نا، میں نے پراسرار لہجے میں کہا۔ اس کے باپ نے تمہاری پھپھی سے شادی کر لی تھی، اسے بہلا پھسلا کر اور پھر اسے طلاق دے دی۔ تمہاری پھپھی نے خودکشی کر لی تھی۔ مما کے انکشاف پر میں سناٹے میں آ گیا۔ تو آپ کیوں ملتی تھی ان سے ان کی شادی کے وقت تک؟ میں نے سوال داغا۔ یہ واقعہ پپی کی شادی کے بعد ہوا تھا، مما نے بتایا۔ تمہاری پھپھو پورے 25 سال چھوٹی تھی، اس چالاک انسان سے جس نے انہیں 17 سال کی عمر میں پھانس لیا تھا، اس لالچ میں کہ شاید کوئی جائیداد ہتھیا سکے۔ مما نے بتایا تو مجھے یاد آیا کہ ہماری ایک پھپھو کافی جوان عمری میں ہی اچانک فوت ہو گئی تھی۔ ہمیں تو یہی علم تھا کہ انہیں خون کی الٹیاں لگ گئی تھی، جانے کس طرح اس وقت پاپا اور دادا وغیرہ نے اس معاملے کو دبایا ہوگا۔ لیکن مما اس میں ان کا کیا قصور؟ میں نے پپی کے حق میں دلیل دی۔ وہ ماں بیٹیاں تو اس لحاظ سے مظلوم ہوئی کہ انہیں مشکل زندگی گزارنا پڑی کسی اور کے جرم کی پاداش میں۔ تم بچے تو سمجھتے نہیں ہو، لیکن یہی معلوم ہوا تھا کہ پپی کی ماں اس سازش میں شامل تھی، مما نے کہا، اور اگر شامل نہیں بھی تھی تو کم از کم اس کے علم میں تھا کہ کس طرح اس کا شوہر ہمارے گھر میں نقب لگا رہا تھا۔ تو پپی تو پھر بھی بے قصور ہوئی نا، میں نے اصرار کیا۔ قمر، مجھے تمہاری بے وقوفی پر غصہ ہے، اس کے سوا میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی، مما نے کہا۔ تم خود ہی عقل مند ہو اور خود مختار، ہمیں اپنے اس احمقانہ فیصلے میں شامل ہی نہ کرو۔ پاپا اس ساری گفتگو اور بحث کے درمیان خاموش بیٹھے تھے، مگر ایسا نہیں تھا کہ وہ لا تعلق تھے، وہ سب کچھ سن رہے تھے اور مجھے یہ اندازہ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی کہ وہ ابھی انتہائی غصے میں تھے۔ آپ بھی کچھ کہیں پاپا؟ جب میں نے انہیں خاموش دیکھا تو ملتجیانہ انداز میں کہا، جب تم خود کو میرے باپ سمجھنا شروع ہو گئے اور شادی بیاہ کو تم نے مذاق یا کھیل سمجھ لیا ہے، ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری بچی کی زندگی سے کھیلنا تمہارے لیے آسان ہے، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ غصے سے پھٹ پڑے۔ مگر مجھے تبسم سے محبت ہے، بہت چھوٹی عمر سے، میں گھگی آیا۔ لعنت ہے تم پر، پاپا نے پھر غصے سے کہا۔ اس سے کبھی ملو اور پوچھو کہ کیا وہ تمہارے بارے میں اس انداز سے سوچتی ہے؟ وہ رشتے میں تمہاری خالہ اور ماں جیسی ہے۔ بس پاپا، بہت سن لیا میں نے یہ ماں اور خالہ والا قصہ۔ میں اشتعال میں اٹھ کھڑا ہوا، مجھے ایسے کسی رشتہ داری پر یقین نہیں ہے، اسے کہیں یہ میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جائے۔ پاپا نے آخری فکرہ مما سے کہا اور میں پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ صرف کمرے سے نہیں بلکہ گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے بھی نکل گیا تھا۔ اگر بس چلتا تو اسی وقت ملک سے بھی نکل جاتا، واپس دبئی، اور کبھی دوبارہ ماں باپ کی شکل نہ دکھاتا۔ دماغ غصے کے آماج کا بنا ہوا تھا۔ باہر نکلتے وقت مما میرے پیچھے لپکی اور انہوں نے کہا بھی کہ پاپا نے یوں ہی غصے میں ایسا کہہ دیا تھا۔ اگر پاپا غصے کے تیز تھے تو میں بھی تو انہیں کا بیٹا تھا۔ ماں باپ تو اولاد کی خوشیوں کی خاطر اپنی خواہشات کو بھی ترجیح دیتے ہیں، اور میرے کیسے والدین ہیں؟ میں سوچ رہا تھا۔ میرے ارمانوں کا گلا گھونٹ رہے تھے، جانتے ہوئے بھی کہ میرے لیے یہ موت اور زندگی کا مسئلہ تھا۔ اسی سرد ماحول میں ایک ہفتہ صرف مما کے خاطر گزارا۔ بہنیں بھی مجھے سمجھاتی رہیں، مگر مجھے کسی کی بات نہیں سننا تھی۔ کچھ قریبی رشتہ داروں سے اشارتاً تبسم کی بابت جاننا چاہا، مگر وہ بھی کچھ نہیں جانتے تھے۔ میں شدید مایوسی کے عالم میں ایک ہفتے بعد واپس دبئی کی پرواز پر تھا۔ جہاز میں اپنی سیٹ سنبھال کر میں نے اپنے موبائل سے کال کر کے پاپا کو بتا دیا کہ میں واپس جا رہا ہوں اور ان کے خواہش کے عین مطابق دوبارہ کبھی انہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ جواب میں ان کی طویل خاموشی سے میں نے اندازہ کیا کہ وہ کس تکلیف سے دوچار ہوئے ہوں گے۔ مجھے عجیب سے خوشی ہوئی، آخر انہوں نے بھی تو اسی طرح میرے ساتھ بے رخی برتی تھی۔ وہ 7 دن جو میں گھر پر رہا تھا، ہمارا آمنا سامنا میری شعوری کوششوں کے باعث نہیں ہوا تھا، اور انہوں نے بھی احساس نہیں کیا تھا کہ وہ کتنے درشت ہو گئے تھے اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ۔ الٹا مما یہ توقع کر رہی تھی کہ میں پاپا سے معافی مانگوں اور یہ کہ میرے سر پر جو بھوت سوار تھا اسے بھول جاؤں۔ میری خواہش بھوت تھی ان کی نظر میں،
میں نے بھی ان کی کٹھی ہوئی کی ہوئی تصاویر کو 2 ٹکڑے کر کے ان کے سامنے ردی کی ٹوکری میں ڈالا تھا۔ وہ صرف مجھے دیکھ کر رہ گئی، ایک لفظ بولے بغیر۔ شاید ان کے پاس بولنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ کاش مجھے لاہور شہر کے حدود اربع کا ذرا سا علم ہوتا، یا ہمارے ملک میں کوئی درست نظام ہوتا تو میں تبسم کو ڈھونڈ لیتا، لیکن اس کے لیے مجھے ان کے پورے نام کا علم ہونا بہت ضروری تھا۔ دبئی میں نے مریم کو بھی اپنی واپسی کی اطلاع نہیں دی تھی۔ اسے سرپرائز دینا بھی مقصد نہ تھا، یوں ہی میرے لیے کوئی اہمیت ہی نہ تھی اس کی۔ اسے اطلاع دینے کا فائدہ بھی کیا؟ اسے کون سا میرے استقبال کے لیے ایئرپورٹ آنا تھا؟ اور باقی کا سفر میں نہ چاہتے ہوئے بھی مریم کو کی بات بابت سوچتا رہا۔ مختلف باتیں، وہ میری شرعی بیوی تھی، مگر ہمارے درمیان کوئی ایسا تعلق نہیں تھا۔ ایک گھر میں تنہا رہتے ہوئے بھی ہمارے درمیان کوئی کمزور لمحہ نہیں آیا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، کم عمر اور پرکشش تھی، اور اتنے ماہ سے میرا گھر سنبھالے ہوئی تھی، مگر میرے دل تک اس کی پہنچ نہ ہوئی تھی۔ شاید حسن کی بیوہ ہونے کی نسبت سے ہمارے درمیان ایک انجانی سے جھجک اور فاصلہ تھا کہ ایک دفعہ بھی ہمارے درمیان کسی بھی موضوع پر بے تکلفی سے گفتگو بھی نہیں ہوئی تھی۔ دبئی پہنچ کر میں نے باہر نکلتے ہوئے جانے کیوں چاکلیٹ کے 2 پیکٹ لے لیے۔ ایئرپورٹ پر ہی تھوڑی دیر کے لیے معین کے دفتر میں چلا گیا، جو میری اچانک واپسی پر حیران ہوا۔ نہیں رہ سکے نا اتنے دن بھابھی کے بغیر؟ میں جانتا تھا۔ وہ ہنسا۔ میں بے تاثر چہرہ لیے خاموش رہا۔ اور سنا، پاکستان میں سب خیریت رہی؟ اس نے پھر پوچھا۔ انکل ٹھیک ہیں اب؟ سب ٹھیک ہے، میں نے مختصراً کہا۔ ہم گئے تھے مریم بھابھی کی طرف، ان کی امی کو ایئرپورٹ سے لے کر چھوڑنے، اور پھر انہوں نے اصرار کر کے ہمیں کھانے پر روک لیا۔ معین بتانے لگا، بڑی ڈیسنٹ خاتون ہیں ان کی امی، اور مریم بھابھی نے تو تمہارے گھر کو واقعی گھر بنا دیا۔ تمہاری بھابھی مریم بھابھی کے حسن اخلاق سے بہت تعریفیں کر رہی تھی۔ میں نے اس سے اجازت لی اور گھر کو روانہ ہوا۔ دروازہ مریم نے ہی کھولا تھا۔ آپ؟ خوشی سے اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں بغیر اطلاع کے آیا تھا، مگر گھر بھی صاف ستھرا تھا اور وہ خود بھی۔ کھانے کے مہک بھی گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ سے سامان کا بیگ لے کر اس نے میرے کمرے میں رکھا اور میرے لیے تازہ جوس بنا کر لے آئی تھی۔ تمہاری امی چلی گئی؟ میں نے مریم سے پوچھا۔ وہ اپنی کسی سہیلی کی طرف گئی ہیں، آنے ہی والی ہوں گی، مریم نے خوشی سے کہا۔ وہ آپ کو مل کر بہت خوش ہوں گی، بہت دعائیں کرتی ہیں آپ کے لیے، مجھے اپنے گھر میں خوش دیکھ کر۔ تم خوش ہو مریم اس گھر میں؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ ہاں، وہ مختصر جواب آیا۔ کیوں؟ میں نے پھر سوال کیا۔ کیا مطلب؟ حیرت سے اس نے بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ کیوں خوش ہو؟ کیا وجہ ہے تمہارے خوش ہونے کی؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں اس شادی سے کیا حاصل ہوا جو باعث مسرت ہو؟ مجھے تحفظ، سکون اور اطمینان ملا ہے، اس نے کہا۔ میرے لیے چھت سب سے پہلا مسئلہ تھا۔ میں آپ کے ساتھ خلوص اور دیانت سے اپنا رشتہ نبھا رہی ہوں، اپنے فرائض ادا کر رہی ہوں۔ آپ کے فرائض کا تو آپ کو ہی علم ہے۔ میں آپ کی محبت آپ سے زبردستی تو وصول نہیں کر سکتی۔ وہ رکی۔ چائے بناؤں آپ کے لیے؟ میری خاموشی پر وہ چائے بنانے کو اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس عمر میں اس کا تجزیہ اور بالغ النظری واقعہ متاثر کن تھی۔ اگر تبسم بیچ میں نہ ہوتی تو شاید ہمارے درمیان ذرا بے تکلفی پیدا ہو چکی ہوتی، اور شاید، میں نے سوچا، اس بیچاری کا کیا قصور؟ میرا دل ہی نہیں مانتا۔ جو یہ اس کے لیے کوئی مناسب آدمی ملا، میں اسے فارغ کر دوں گا تاکہ یہ اپنی زندگی شروع کر سکے۔ وہ 2 کپ چائے اور پلیٹ میں بسکٹ نفاست سے رکھ کر لائی اور میرے سامنے میز پر رکھ دیا۔ خود وہ سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنا کپ اٹھا لیا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ اچانک اس کی آواز سے میں چونکا۔ میں بولا، کچھ بھی تو نہیں، بس یوں ہی۔ آپ کو بھوک لگ رہی ہو تو کھانا لگا دوں، یا پھر مما کا انتظار کر لیں؟ وہ بیویوں کے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں، انتظار کر لیتے ہیں۔ میں نے دریا دلی کا مظاہرہ کیا۔ ویسے پکایا کیا ہے؟ دال اور چاول ہیں، اس نے بتایا۔ تو کیا آپ اپنی مما کو دال چاول کھلائیں گی؟ میں نے کہا۔ کوئی گوشت، مرغی وغیرہ؟ مما بہت سادہ خوراک لیتی ہیں، گوشت یا مرغی ہفتے میں صرف 2 دن لیتی ہیں، مریم نے بتایا۔ وہ اٹھ کر ٹرے لے کر چلی گئی تو میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ جوتے اور جرابیں اتاری، الماری سے استری شدہ شلوار قمیض لی اور باتھ روم میں گھس گیا۔ نہا کر تازہ دم ہوا اور کمرے میں آ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر کنگھی کی، کریم لگائی اور پرفیوم اسپرے کیا۔ باہر کی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ مریم کی مما آ چکی تھی۔ ٹی وی بھی چل رہا تھا، دونوں کی باتوں کی آوازیں بھی کچن کی طرف سے آ رہی تھیں۔ میں نے تولیہ غسل خانے میں ریک پر پھیلایا اور باہر نکلا۔ وہ دونوں باورچی خانے میں ہی تھیں۔ مریم نے اپنا کمرہ مما کو دے رکھا تھا کیونکہ اس کی ایک تو ضروری چیزیں میرے کمرے میں سائڈ ٹیبل پر دھری تھیں۔ میری غیر موجودگی میں غالباً وہ میرے کمرے میں سوتی رہی تھی۔ السلام علیکم، میں نے اونچی آواز میں سلام کیا۔ دونوں کی پشت میری طرف تھی، دونوں فوراً مڑیں اور وعلیکم السلام کہا۔ میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا، مگر میرے ارد گرد زلزلے ہی زلزلے آ رہے تھے۔ میرا وجود جیسے ہچکولوں کی زد میں تھا۔ میرے چاند، انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ ان کے جسم سے حسب معمول معطر سا خمار اٹھ رہا تھا۔ ان کا سر میرے سینے پر تھا اور ہاتھ میری پشت پر میرے کندھوں پر پیار سے حرکت کر رہے تھے، لیکن میں ایک لاش کی طرح کھڑا تھا۔ میں تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ چاند سے مجھے علم ہوا کہ تم مریم کے شوہر ہو۔ تمہارے بچپن کے البمز، تمہارے مما اور پاپا کے نام، میری تو جانے کب کی پوشیدہ اور خوابیدہ خواہشات پوری ہو گئیں۔ بچپن میں جب تم میری گود میں لیٹتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ تم میرے ہی بیٹے ہو۔ شادی کے بعد تمہاری جدائی سے میں بیمار پڑ گئی تھی اور میرے بغیر تم، وہ کہہ رہی تھی، جانے تمہیں یاد بھی ہے کہ نہیں، اور دیکھو قسمت نے آخر تمہیں میرا بیٹا بنا ہی دیا۔ وہ مجھے چوم رہی تھی، رو رہی تھی اور میں ان سب احساسات سے آ رہی تھا۔ ساری حصیں مر گئی تھیں۔ پاپا نے کہا تھا کہ وہ کبھی ملیں تو اس سے پوچھنا کہ وہ تمہارے لیے کیسے جذبات رکھتی ہیں، اور اب یہ سب کچھ سن کر میرے جذبات تو دفن ہوئے ہی تھے۔ میں خود بھی ذلت کے کسی گڑھے میں جا پڑا تھا۔ میں رو رہا تھا۔ تم کچھ بول نہیں رہے بیٹا، انہوں نے ہٹ کر میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ رو کیوں رہے ہو بیٹا؟ نہ رو میرے چاند، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔
جانے کس طرح میں نے کھانا کھایا بھی کہ نہیں۔ کھانے کے بعد بھی میں غائب دماغی سے بیٹھا رہا اور وہ بتاتی رہی کہ کس طرح وہ بیاہ کر امریکہ گئی، پہلی بیٹی ہوئی، ان کے شوہر بیمار رہنے لگے۔ معلوم ہوا کہ ان کے بھائی دولت کے لالچ میں انہیں آہستہ آہستہ زہر دے رہے تھے۔ پھر ایک روز ان کی بیٹی اچانک شدید دستوں کے باعث زندگی کی بازی ہار گئی۔ 2 سالہ بیٹی کی وفات کا صدمہ بھی تازہ تھا کہ شوہر بھی چھوڑ کر چلے گئے، اور اس وقت علم ہوا کہ وہ پھر سے امید سے تھی۔ 7-8 ماہ بعد مریم کو پیدا ہونا تھا۔ وہ اپنے رشتہ داروں سے چھپتی پھر رہی تھی۔ پھر اپنے شوہر مسعود کے دوستوں کی مدد سے انہوں نے مسعود کی جائیداد وغیرہ کو محفوظ کیا اور خود چوری چھپے پاکستان آ کر لاہور میں بس گئی۔ بہت مشکل زندگی گزاری تھی انہوں نے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر سونے کے لیے چلی گئی۔ میں بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں کمرے میں ٹہل رہا تھا جب ہولے سے دستک ہوئی۔ آ جائیں، مجھے علم تھا کہ مریم ہوگی۔ مجھے اپنا الارم کلاک اور تسبیح لینا تھی۔ وہ جھجک کر بولی، میں ادھر لاؤنج میں صوفے پر سو جاتی ہوں، اصل میں ماما کی تسلی کی خاطر۔ وہ سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ میں یوں اس کی طرف کھینچا جیسے لوہا مقناطیس کی طرف۔ وہ چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئی تو میری باہوں میں تھی۔ سوری مریم، میں نے اس کے بالوں کو چوما۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چیزیں تھامے اسی طرح حیرت سے میری باہوں میں ساکت تھی۔ میں نے اسے اپنی طرف گھمایا تو وہ میرے سینے سے آ لگی۔ آئی ایم ریئلی سوری مریم۔ میری باہوں کے حلقے میں اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ مومو میری جان، میں نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ ہمارے درمیان فاصلہ ختم ہو چکا تھا، جھجک سی تھی، اسے بھی ختم کرنا تھا۔ کمر اٹھ جائے میرے چاند۔ میں نے چونک کر آنکھ کھولی۔ کھلے ہوئے شبنمی گلاب کی طرح مریم میرے پہلو میں بیٹھی مجھے جگا رہی تھی۔ مجھے اس کا چہرہ ذرا سا مختلف لگا، تھوڑا سا تبسم آپی جیسا، مگر اس کا چہرہ تو ہمیشہ یہی رہا ہوگا۔ میں نے کبھی اس سے قبل دیکھا ہی نہ تھا یوں غور سے۔ اٹھے نہ چاند، مما ناشتے پر انتظار کر رہی ہوں گی، اس نے پھر پراسرار انداز میں کہا۔ تم مجھے یوں نہ بلایا کرو، میں بے ساختہ بول اٹھا۔ اس طرح صرف ماما بھی تو آپ کو اسی طرح بلاتی ہیں۔ وہ مما ہیں، میں چڑ گیا، یہ حق صرف ان کو حاصل ہے۔ جیسے آپ کی مرضی، مریم نے سعادت مندی سے کہا۔ بس اب اٹھ جائیں اور فریش ہو کر آ جائیں ناشتے کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی اور میں بے دلی سے بستر سے نکلا، وارڈروب سے کپڑے لیے اور غسل خانے میں گھسا۔ سامنے ہی بڑا سا آئینہ تھا۔ میں نے قریب ہو کر اپنا چہرہ دیکھا، حسب عادت ہر روز کی طرح، مگر اس روز میرا چہرہ مجھے مختلف لگا تھا۔ کیوں؟ شاید اس میں اطمینان تھا یا پھر بے چینی۔ میرا ہی چہرہ مجھ سے سوال کر رہا تھا، عجیب سا سوال۔ کیا میں نے تبسم کو کھو دیا تھا یا پھر ہمیشہ کے لیے پا لیا تھا؟